बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाज़रीन, आज का दिन कैसा जा रहा है? आज के अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जनाब इस टाइम जो टेम्परेचर है वो है जी 34 सेंटीग्रेड इस टाइम टेम्परेचर है और वक्त के साथ साथ जो है ये 40 तक इसका टेम्परेचर जाएगा। और अब गर्मियां हैं आज, लेकिन कल 2 दिन से तो बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही थी, हब्स थी बहुत ज़्यादा, और इसके साथ आज थोड़ी सी जो है वो हवा चलना स्टार्ट हुई है और मौसम कदरे बेहतर हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि देखिए ये जुलाई का महीना और इसमें हब्स काफ़ी पड़ना स्टार्ट हो गई है। अजीब सा महीना ना, और इस मौसम में स्पेशली आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा आपको गुस्सा भी बहुत शदीद आता है, अगर आपके डिफरेंट मूड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। मौसम के साथ साथ भी जो है आपके मूड चेंज होते हैं, तो अपने मूड को हमेशा खुशगवार रखना सीखें, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि जितना आप अच्छा सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव होंगे, उतना ही आपके लिए भी बेहतर होगा। जहनी सुकून किसको नहीं चाहिए? हर बंदा ये चाह रहा होता है कि मुझे जहनी सुकून चाहिए, लेकिन वो किस तरह चाहिए? जब आप किसी के लिए आसानियां करेंगे, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, जब किसी के लिए आप अच्छा बोलेंगे, तभी आपके दिमाग को भी सुकून मिलेगा और आपके दिल को भी बड़ा सुकून मिलेगा। तो हमेशा जो है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें ज़िंदगी में। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा हो तो आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए फाइट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज करेंगे, टेंशन लेंगे, परेशानी लेंगे, तो उनसे मसलों का कभी भी हल नहीं निकलता। हमेशा आपको उन मसलों का अगर हल चाहिए तो उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए हिम्मत की बड़ी ज़रूरत होती है। तो हमेशा अपने लिए भी आसानियां करें और दूसरों के लिए भी आसानियां करें। जितना आप अपने लिए आसानियां करते रहेंगे उतना ही आपके लिए भी बहुत सारी आसानियां होंगी। तो इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, हमारे रोही के एडिटर डॉक्टर अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। हमने कहा सर को जरा दावत दें, थोड़ा मौसम के ऊपर भी बात करें, थोड़ा मूड पे भी आज बात करेंगे कि किस तरह जो मूड है, मौसम जो है वो किस तरह असरअंदाज होता है मूड के ऊपर। सर आपका भी ऐसे गर्मी की वजह से गुस्सा आता है, टेम्परामेंट आपका भी लूज होता है या नॉर्मल रहते हैं? अच्छा, इस वक्त जो है वो 2 मौसम जो है बड़े ज़ेरे बहस हैं। एक तो ये मौसम है फजाई एक फिजाई और एक अंदर का मौसम, एक सियासी मौसम है। सियासी मौसम तो सर वो तो सदाबहार है। तो सियासी मौसम बहुत गर्म है, हाँ। लेकिन वैसे मौसम जो है वो बेहतर हुआ है, ठंडा है। और मैं बाकी जो हमारे व्यूअर हैं उनको ये खुशखबरी भी सुना दूं कि आइंदा जो वीक है कल से जी मौसम मजीद ठंडा हो रहा है। और अच्छा, वैसे सर 2 दिन से तो शदीद कोई गर्मी पड़ रही थी, हब्स थी बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि जो दर्जा हरारत है वो 40 के करीब, 40 से नीचे है। और इस वक्त जो है पूरी दुनिया में गर्मी की एक लहर है। हाँ जी बिल्कुल। और बरतानिया में आप देखें कि 40 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। और लोग कंपैरिजन कर रहे हैं मुल्तान के और इंग्लैंड के टेम्परेचर को। अच्छा सर, मुल्तान का एक टाइम था 50 प्लस भी क्रॉस किया है मुल्तान ने। तो अब ये देखेंगे ये जो दिन है, ये महीने हैं, इसमें शदीद गर्मी होती है, ठीक है। लेकिन आप देखें कि अच्छा मौसम है, बादल आ जाते हैं और मूवमेंट आसान है। हब से उसकी वजह यह है कि नमी ज़्यादा है हवा में, आज भी कोई 65% नमी है इस वक्त भी, और मजीद बढ़ने का इम्कान है। कल से बारिश का इम्कान है और पूरा वीक जो है वो बारिश रहने का इम्कान है। अच्छा सर, बारिशें आती हैं, वैसे तो अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत है, रहमत भी है कि बारिश आ जाना, और मुल्तान में स्पेशली बड़े अरसे बाद जो है इस तरह बारिशें हुई। लेकिन हमारे का यहाँ का जो थोड़ा सा निज़ाम है वो बड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मुल्तान में जब भी बारिश आती है तो यहाँ पर सड़कों में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों के लिए बड़ी दुश्वारियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये सिर्फ मुल्तान नहीं, ये पूरे जनूब पंजाब में सीवरेज का निज़ाम, हाँ जी बिल्कुल, ये कई जगहों पर सीवरेज का निज़ाम है नहीं। जहाँ है तो वो बोसीदा हो चुका है, अपनी उम्र पूरी कर चुका है। खासतौर पर मुल्तान का जो सीवरेज का निज़ाम है तकरीबन सारा ही तब्दील होने वाला है। तो पहले ही बहुत सारे इलाकों में पानी खड़ा हुआ है, गंदगी है, गंदा पानी खड़े होने की वजह से लोगों को आमदरफ्त को मुश्किल हो रही है, आना जाना मुश्किल हो रहा है। अब अगर मजीद बारिश होती है तो फिर ऐसे इलाकों में पानी मजीद खड़ा हो जाएगा। हाँ तो ये इश्यूज तो हैं, लेकिन ये है कि ये अल्लाह ताला बारिश भेजता है तो उससे बहुत सारी अल्लाह की रहमत इसलिए कहते हैं ना जी, कि बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, धुल जाती हैं। हवा में जो
जरासीम होते हैं, मट्टी होती है, गर्द होती है, वो बैठ जाती है, ठीक है, दरख्त धुल जाते हैं। फिर जहाँ पानी की कमी है, शहरों में तो हम ये इशू डिस्कस कर रहे हैं ना कि पानी खड़ा हो जाता है और सीवरेज के इश्यूज हैं। देही इलाकों में जहाँ पानी की कमी है और इस वक्त डीजल बड़ा महंगा है, पानी दस्तियाब नहीं है, तो वहाँ ब्लेसिंग है पानी का होना, बारिश हो जाना। लेकिन वहाँ भी अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर नुकसानदेह है। तो ये मौसम तो बड़ा अच्छा है, इसको एंजॉय करें। और वो लोग जो अब अचानक कीमतें बढ़ने के बायस, महंगाई होने के बायस शुमाली इलाका जा ठंडे इलाकों में नहीं जा सकते, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने यही बंदोबस्त कर दिया। थोड़ा मुल्तान को ना थोड़ा मरी वाला टच दे दें। ऐसे है ना, आप बिल्कुल ऐसे। ये पिछले दिनों तो मौसम जो था उसकी जो सूरत हाल थी वो इसी तरह थी। अच्छा सर, सियासत के हवाले से भी थोड़ा सा जानते हैं कि इस टाइम सियासी सूरत हाल क्या है? सियासी मौसम जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत गर्म है। अभी ताज़ा ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं। ये इलेक्शन जो है बड़े डिफरेंट से इलेक्शन थे। ज़िमनी इलेक्शन होते रहते हैं मामूल में ना, और उनके नताइज भी आते रहते हैं, थोड़ा बहुत असरअंदाज होते हैं, लेकिन ये बड़े मुख्तलिफ इलेक्शन थे। बिल्कुल ऐसे। और आप ये देखें कि इतनी सियासी गहमा गहमी जो है वो कभी ज़िमनी इलेक्शन में नहीं देखी गई। टर्न आउट 50% से ऊपर रहना, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं, इतनी शरह कभी नहीं देखी गई। तो इतने लोग जो है वो मौजूद थे। मैंने चक्कर लगाया जब ये इलेक्शन हो रहे थे, तो आप यकीन करें बहुत सारी जगहों पर ट्रैफिक ब्लॉक थी। संडे था, इतवार का दिन था, उसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक रुकी हुई थी बहुत सारी जगहों पर, आमदोरफ्त मुश्किल हो रही थी। इसका मतलब ये है कि इतनी सियासी गहमा गहमी थी। अच्छा, इसके नताइज भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तरफ जो है वो सारी सियासी जमातें थीं, और एक तरफ एक और अपोजिशन की जमात थी जो ये कह रही थी कि इनका नुक्ता नज़र गलत है, और वो कह रहे थे कि इनका नुक्ता नज़र गलत है। अच्छा, ये पहले सियासी इलेक्शन थे जिनके असरात जो है वो एक हुकूमत पर बराह रास्त पड़ने थे कि उस हुकूमत ने बरकरार रहना है या ख़त्म होना है, ठीक है। इसलिए लोग जो है बड़े, पहले जो इवन जनरल इलेक्शन भी होते हैं तो उसमें ये होता है कि जोड़ तोड़ होना है और पता लगना है कि कौन सियासी जमात हुकूमत बना सकती है, कौन नहीं बना सकती, उसमें जोड़ तोड़ का एलिमेंट होता है। इसमें तो बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जो पार्टी जीतेगी वो हुकूमत बना लेगी, तो इसलिए इसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया था। और हमारी जो पंजाब की सियासत है, ये सियासत बिलवास्ता तौर पे फिर मरकज़ की सियासत पे असरअंदाज। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ जो पार्टी हुकूमत कर रही होती है, मरकज़ में भी उसके असरात मुरतब होते हैं। तो इसलिए बड़ा अहम इलेक्शन था। और ये सिर्फ ये नहीं कि इसमें हमने इलेक्शन देखा, बल्कि बहुत सारे सियासी ख़ानदानों को भी हमने बैक फुट पर जाते हुए देखा, उनको हारते हुए देखा, जीते हुए देखा। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। ऐसे भी लोग थे सिलेक्शन में, मतलब अगर मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँ अगर आप कहें तो। जी सर। ये मुल्तान की जो सूरत हाल थी उसमें जो रिजल्ट आए वो खिलाफ तवक्को थे। लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी। जैन कुरैशी जो है, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, वो जीते। अगर यहाँ से वो हारते तो इसका मतलब ये था कि जैन कुरैशी नहीं बल्कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी हार जाते। ठीक है, अब ये जीते हैं तो इसका मतलब ये है कि जैन कुरैशी नहीं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी जीते। बिल्कुल ऐसे। तो इसका बड़ा इम्पैक्ट था। अगर हम डेरा गाजी खान की सियासत की बात कर लें तो जुल्फ़कार खोसा के साहबजादे हैं, जो साबिक वज़ीर आला गवर्नर रहे, जुल्फ़कार अली खोसा, उनके साहबजादे वो खुद इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, उनकी एफिलिएशन। लेकिन उनके साहबजादे जो है वो पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे थे, सैफुद्दीन खोसा, और वो जीते हैं बड़े मार्जिन से। और सर बाकायदा उनकी तो झूमर भी उन्होंने डाली, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, लोगों ने बड़ा एंजॉय जीतने को अलग, उनकी झूमर को बड़ा एंजॉय किया। वो जीते हैं सैफुद्दीन खोसा, और फिर उनके ख़ानदान के बाकी लोगों ने और उनके छोटे भाई ने भी आके उनको मुबारकबाद दी है, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे। तो वहाँ एक बड़ी विक्ट्री है। मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल हम डिस्कस करें। मुजफ्फरगढ़ से एक सीट जो है वो मुस्लिम लीग नून ने जीती है, एक सीट पीटीआई ने जीती है। अच्छा, यहाँ एक वाहिद खातून थी जो एक बड़ी पार्टी से इलेक्शन लड़ रही थी। बाकी हलकों में ऐसा नहीं था, कहीं भी खातून जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, बल्कि वैसे तो जनरल सीट पे एक और भी खातून थी, लेकिन मेन पार्टी की तरफ से एक खातून थी, ज़हरा बतूल जो है वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो यहाँ ये था मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई ने ये कोशिश की थी कि जतोई ख़ानदान जो है उस पूरे कबीले को इकट्ठा कर दिया, और दोनों सीटों पर जो है वो जतोई से ताल्लुक़ रखने वाले, जतोई ट्राइब से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार थे। मौज़म जतोई जो ज़ोरा बतूल के मुकाबले में थे, और यासिर अरफात जतोई जो हारे हैं। तो जतोई ख़ानदान को इकट्ठा किया था। उनकी कोशिश थी कि भी ये ट्राइब इकट्ठा हो तो यहाँ से हम दोनों सीटें निकाल लेंगे, लेकिन एक सीट उन्होंने निकाली और एक सीट वो हार गए। इसी तरह बखर की सूरत हाल है। बखर में सईद अकबर नवानी जो है वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे,
8 मरतबा वो मुसलसल रुकन असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन इस दफ़ा वो हार गए और उनके मुकाबले पे इरफानुल्लाह नियाज़ी जो है वो जीत गए। वहाँ बड़ी डिफरेंट सी सूरत हाल थी। तो इस तरह जो है ये सीट भी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग थी और ये लोग सोच रहे थे कि नहीं सईद अकबर नवानी क्योंकि बड़े उम्मीदवार हैं वो नहीं हारेंगे, मुसलसल जो है वो जीतते चले आ रहे हैं। लोधरा की सूरत हाल भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। लोधरा में एक नशिस्त पर एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है और पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार हार गए हैं। ठीक है, पीर रफ़ीउद्दीन शाह वहाँ जीते हैं। अच्छा, रफ़ीउद्दीन शाह वो ऐसा लग रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे जीते हैं, लेकिन रफ़ीउद्दीन शाह खुद मुस्लिम लीग नून के ही उम्मीदवार थे। तो इसलिए वो जो एक सीट आप जो आज़ाद उम्मीदवार की हम डिस्कस कर रहे हैं उसे आप मुस्लिम लीग नून के खाते में डालें, क्योंकि वो वहाँ पर जिस कैंडिडेट को टिकट दिया गया था मुस्लिम लीग नून का, मुस्लिम लीग नून के एक धड़े ने उससे इतफाक नहीं किया और उन्होंने सदीक बलोच और अब्दुर्रहमान कांजू ने मशावरत के साथ जो है अपना उम्मीदवार रफ़ीउद्दीन शाह को खड़ा कर दिया। सही। तो वो उनके वोट से जीते और वहाँ ये सूरत हाल है। दूसरी एक लोधरा की एक और नशिस्त भी थी जहाँ मुकाबला था अभी जहांगीर तरीन के साहबजादे को जिन्होंने हराया था मुस्लिम लीग नून की टिकट पर, इकबाल शाह, पीर इकबाल शाह ने, उनके साहबजादे पीर आमिर इकबाल शाह वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे और वो अब जो पिछले ज़मीनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, अब वो पीटीआई की टिकट पर उम्मीदवार थे। ये तब्दीलियां असल में हुआ, वो इस दफ़ा लोधरा से वहाँ से वो जीते हैं और मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार जवार बड़ाई जो है वो वहाँ से हारे हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये था कि अमूमन हलकों पर, बेशतर हलकों पर जो सारे लोग पिछले इलेक्शन में पीटीआई के टिकट पर जीते थे, वो सारे लोग ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग नून की टिकट पर उम्मीदवार थे। जी बिल्कुल। ठीक है, और उधर से जो बेशतर कुछ हलकों में ऐसा हुआ कि उधर से जो निकले थे वो पीटीआई के टिकट पर उम्मीदवार हुए। तो ये ऐसा लग रहा था कि सारे उम्मीदवार वही हैं, सिर्फ उन्होंने अपना टैग बदला है। हाँ, चेंज किया है, पार्टियां बदली हैं, वो टैग बदला है, इंतखाबी निशान बदला है और ऑलमोस्ट जो है उम्मीदवार तकरीबन वही हैं। 20 सीटों पर पंजाब में इंतखाबात हो रहे थे। 20 सीटों में 10 सीटें ऐसी थी जो यहाँ पर पिछले इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और बाद में वो आके पीटीआई का हिस्सा बन गए। ठीक है, 19 सीटों पर जो है वो जो उम्मीदवार थे वो वही थे जिनको पिछले इलेक्शन में वो जीते हुए थे और उनको फिर मुस्लिम लीग नून ने ओन करके टिकटें दी। एक सीट थी लाहौर की। लेकिन ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग इस दफा जो है बहुत इंटरेस्टिंग था और खासतौर पे जो अवामी दिलचस्पी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा था। और बड़ी तैयारियां थी लोगों के। अच्छा, फिर जब लोग जीते हैं तो उसके बाद जो उन्होंने एक जश्न का समा बनाया वो भी देखने वाला था। मतलब रोही का क्रेडिट ये है कि हमने इस सिलेक्शन को बड़ा भरपूर अंदाज से कवर किया और आपने देखा कि जितने क्लिप्स हिट हुए हैं, जितने क्लिप्स वायरल हुए हैं, जितनी चीजें डिस्कस हुई हैं वो सारी वो है जो रोही की रिपोर्टिंग की है जी। ठीक है ना जी, वो जो हमारे रिपोर्टर्स और हमारे कैमरामैन जो कुछ रिपोर्ट कर रहे थे वही जाके वायरल हुई हैं और वही जाके। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले जैसे ही गैर हतमी नताइज का ऐलान भी हो रहा था तो उसमें ऐलान भी किया है हमने। क्लिप्स जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनके क्लिप्स, जो एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार को मुबारकबाद दी है उसका क्लिप, वहाँ पर इकट्ठे बैठ के रिजल्ट देखे गए हैं उसका क्लिप, मतलब जो कुछ था वो सारा हमने कवरेज की। तो अच्छा, ये भी एक अच्छा जेस्टर था अगर हम सियासत के हवाले से बात करें कि आप जैन कुरैशी और फिर जिस तरह सलमान नईम इकट्ठे बैठे हुए थे और फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, उनकी जीत को तस्लीम भी किया और अपनी हार को भी तस्लीम किया, तो ये एक अच्छा जेस्टर था। आप समझते हैं कि अच्छा ये भी बड़ा दिलचस्प था मामला ना कि क्योंकि फजा बड़ी टेंस हो गई थी। ये दोनों लोग अंदर बैठे हुए थे, आपस में एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे थे, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर था, लेकिन उसके दफ्तर के बाहर जो है दोनों तरफ के कारकुन इकट्ठे हुए थे और वहाँ फजा बड़ी तल्ख थी और ऐसा लगता था कि अभी शायद यहाँ लड़ाई हो जाएगी, तो जिसकी वजह से कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी तादाद वहाँ बुलाई गई और कोशिश किया गया कि भी ये ऐसा कोई माहौल जो है कंट्रोल किया जाए। अंदर जो सूरत हाल थी हुआ ये कि जैसे ही उन्हें पता लगा कि जी वहाँ पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि क्लोज फाइट होगी, बहुत ज़्यादा क्लोज फाइट होगी और जैसे वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीते हैं, तो ये उम्मीदवारों को ये भी खदशा था कि कहीं वोट आगे पीछे ना हो जाए।
صحیح، ہاں یہ تو بہت زیادہ لوگوں کو خدشات تھے. تو یہ دونوں امیدوار بیسیکلی آئے اسی لیے تھے ڈی آر او آفس کے، وہ اپنے نتائج اپنے سامنے دیکھیں اور وہاں کوئی گڑبڑ شڑبڑ کا امکان نہ ہو، باہر کارکنوں کی بھی گڑبڑ نہ ہو، اندر بھی کوئی گڑبڑ نہ ہو، یہ اس خدشے کے ساتھ آئے تھے. اچھا، پھر وہ ایک کمرہ تھا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کا جہاں سکرین لگی ہوئی تھی اور وہاں ریزلٹس آ رہے تھے. تو پھر ان دونوں کو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسے پتہ لگا کہ جی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ خود بھی وہیں آ گیا اور پھر وہ آمنے سامنے بیٹھ کے اور ریزلٹ دیکھتے رہے. تھوڑی دیر ریزلٹ دیکھتے رہے تو وہ ایک اندازہ ہو گیا کہ جب ایک ایسا لیول آ گیا جس سے واضح ہو گیا کہ اب کون ہار رہا ہے اور کون جیت رہا ہے. بالکل. تو پھر جو ہارنے والا امیدوار تھا اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اب میرا مزید بیٹھنا یا مناسب نہیں ہے، تو اٹھ کے جاتے ہوئے اس نے اس جسچر کا اظہار کیا. وہ مناسب بھی تھا کہ آپ جا رہے ہیں تو سلام دعا کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جی یہ اچھا ہے، آپ الیکشن جیت گئے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. لیکن اس سے ایک پیغام بڑا مثبت گیا. اچھا، یہ جو اندر گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، یہ تھوڑی دیر میں باہر پھیل گئی. وہاں جو کارکن تھے اور وہاں جو ٹینشن تھی وہ بھی ڈیفیوز ہو گئی اس سے نا، کہ اگر وہاں کو لڑائی کا خدشہ تھا یا چلے وہ خوشگوار ہو گیا نا کہ دونوں جو کینڈیڈیٹ تھے وہ آپس میں ایک خوشگوار موڈ میں رہے اور انہوں نے نتائج کو بھی تسلیم کیا بڑے اچھے طریقے سے. اچھا سر، مہنگائی میں بھی ایک دفعہ تھوڑا سا انہوں نے بس پیٹرول سستا کیا، وہ بھی کوئی اتنا خاص نہیں، 18 روپے ہی سستا ہوا. اس کے بعد ڈیزل. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس سے مہنگائی کم ہوئی ہے یا وہیں برقرار؟ اچھا، یہ پیٹرول تو 18 روپے ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بھی سستا ہوا ہے، کم ہوا ہے، لیکن ڈیزل کی قیمت میں خاصی کمی ہے. 40 روپے جو ہے، کیونکہ میں کاشتکاروں سے پوچھتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر 2 روپے بھی کم ہو تو اس سے بھی اثرات ہوں گے ہماری جو ایگریکلچر ہے. تو 40 روپے ڈیزل پر کم ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو دیہی علاقوں میں ہمارے ہاں ٹیوب ویل چلتے ہیں، ٹریکٹر چلتے ہیں یا دیگر زرعی مشینری استعمال ہوتی ہے، اس میں سب میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے. تو ڈیزل جو ہے وہ ایسا نہیں جیسے ہمارے ہاں گاڑی میں 5, 7, 10 لیٹر پیٹرول ڈلوا لیا تو گزارا ہو جاتا ہے. وہاں تو بلک میں جاتا ہے نا ڈیزل، تو وہ ڈرموں میں لے کے جاتے ہیں ڈیزل. تو اگر ایک آدمی 1000 لیٹر لے کے جا رہا ہے ڈرموں میں، تو 1000 لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 40,000 روپے کی اس کو کمی محسوس ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی کمی ہے وہاں پر نا 40 روپے کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جتنی ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ساری ڈیزل پر ہے. ہماری بسز ڈیزل پر ہیں، ہماری ٹرک ٹرالر سارے ڈیزل پر ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ کم از کم یہ جو عوامی سطح پر ٹرانسپورٹیشن کا پریشر تھا یا ایگریکلچر میں جو میکنائزیشن ہے اس میں جو پریشر تھا وہ کچھ حد تک ریڈیوس ہوا ہے. لیکن خدشہ یہ ہے کہ جو ہماری معاشی صورتحال ہے، جو پریشانیاں ہیں، اس سے یہ نہ ہو کہ ہم یہ پرائس دوبارہ انکریز کرنے پہ مجبور ہو جائیں. انٹرنیشنل پرائس کی صورتحال جو کھڑی ہوئی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ کل جو ہے ڈالر کے ریٹ بڑی تیزی سے بڑھے. ڈالر کا براہ راست امپیکٹ پڑتا ہے آپ جو چیز امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم پیٹرولیم کی مصنوعات بھی امپورٹ کرتے ہیں اور باہر سے آتا ہے، تو اگر وہ پیسے بڑھے ہیں تو لامحالہ اس پر اس کے اثرات ہوں گے. تو خدشہ یہی ہے کہ پھر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. خدشہ یہی ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر ریز آتا ہے کچھ اور ڈالر کی صورتحال یہی رہتی ہے تو لامحالہ حکومت کو پیسے بڑھانے پڑیں گے. اگر وہ بڑھاتے ہیں تو پھر یہ دباؤ آئے گا. تو اس وقت جو ہے نا، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے پوچھا تھا کہ موسم کے مزاج پر کیا اثرات ہوتے ہیں، تو موسم سے زیادہ مہنگائی پر مزاج کے کیا اثرات ہو رہے ہیں یہ زیادہ مہنگائی. ہاں بالکل، مہنگائی نے تو ایک قسم کا نا آپ کے واقعی جو ایک عام بندہ ہے اس کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ اگر موسم گرم بھی ہو تو غصہ آتا ہے، وہ غصہ پھر کنٹرول ہو جاتا ہے. لیکن جو مہنگائی کا غصہ ہے وہ کنٹرول بھی نہیں ہو پاتا، کیونکہ موسم کے جو اثرات سے بچنے کے لیے آپ ایزی کپڑے پہن سکتے ہیں، کسی ٹھنڈی جگہ پہ سائے دار والی جگہ پہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن مہنگائی کے اثرات سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. وہ آج صبح آدھی نا پھر ویسے ہی والد صاحب کے ساتھ تھوڑا سا میں نے بات کوئی ان سے پوچھی تھا، وہ تھوڑا بڑا غصے سے جواب دیا. تو میں نے کہا ابا جی آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں گرمی نہیں ہے. تو میں نے کہا ابا جی گرمی کا غصہ آپ ہمارے اوپر بتا رہے ہیں. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو موسم ہے اگر وہ گرم ہو تو آپ کی طبیعت کے اوپر بھی اثر یہ جو ہمارے اس خطے کے لوگ ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ یہاں ٹھہراؤ کم ہے، یہاں غصہ زیادہ ہے، ایگریسو ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر وہ لڑائی ہوتی ہے تو گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. اور جبکہ جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی اس شدت سے، بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے سے معذرت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو دو سائیکل سوار آپس میں لڑے تو وہ گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. سر ایک تو بڑا مسئلہ ہے نا، غلطی ہم لوگ ایڈمٹ ہی نہیں کرتے. سب سے بڑی ہمارے یہاں صرف وہ یہ جو گرمی ہے یہ اپنی جگہ پر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
باقی ایلیمنٹس جو ہے انہوں نے مطلب معاشرے میں ناانصافی ہے، ٹھیک ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے آپ کے غصے کو، آپ کے مزاج کو ڈائریکشن دینے کے لیے. پھر لا لیسنس ہے، ناانصافی اور لا لیسنس جو سڑک پر آپ کو نظر آتی ہے. آپ موو کر رہے ہیں، پیدل چلنے والے کو پیدل چلنے کا کوئی حق نہیں ہے، ٹھیک ہے. سڑک پر فٹ پاتھ، ساری فٹ پاتھ آپ پورے ملک میں چلے جائیں آکوپائڈ ہیں اس وقت نا. کہیں آپ پیدل چل کے دیکھ لیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جی میں آخر میں پیدل سڑک پر سب سے پہلا حق پیدل چلنے والے کا ہوتا ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلا حق اسی کا چھین رکھا ہے. اور لوگوں کو ہم نے یہ بتا ہی نہیں سکے آج تک، اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ یہ سڑک جو ہے یہ کاروبار کرنے کے لیے نہیں ہوتی. سڑک جو ہے ٹریفک کے لیے ہوتی ہے، کاروبار کرنے کے لیے مارکیٹس ہوتی ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں نا، ہم یہ میسج ہی پاس آن نہیں کر سکے لوگوں کو. وہ جو بھی کاروبار کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے سڑک کے اوپر میں نے کاروبار کرنا ہے، حالانکہ سڑک کبھی بھی کاروبار کبھی بھی نہیں ہوتی. سر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ کتنے ایریا میں جائیں ہیں تو آپ کی آدھی سڑکیں جو ہیں تو وہ تو یہی ریڈیو والوں نے ایسے ہے کہ ہاں کہ یہ سڑک ٹریفک کے لیے بنیادی طور پہ آپ نے سڑک بنائی ہے، یہ نہیں بنائی کہ دونوں طرف جو ہے وہ ریڑیاں لگ جائیں اور دکانیں کھل جائیں اور پھر سڑک پر کاروبار ہو. سڑک صرف ٹریفک کے لیے ہے، کاروبار کے لیے الگ مارکیٹس ہونی چاہیے. اچھا اب دیکھیں اسلام آباد میں ہم نے یہ فالو کیا اس رول کو، اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ہم نے دکانیں نہیں بننے دی. تو آپ دیکھیں کہ وہاں سموتھ ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے. آپ سڑک سے ہٹ کے مارکیٹ ہوتی ہے، آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں اپنی خریداری کر کے پھر آپ سڑک پر آ جاتے ہو ٹریولنگ کے لیے. تو ابھی بھی ہمیں کم از کم آج سے، یا اگر ہم اب بھی نہیں جاگتے، آگے کا سفر تو دور کی بات ہے، ہم نے پیچھے کا سفر شروع کر دیا نا، تو ہم آج اسے روکیں. جو سڑکیں بنائیں وہاں پر ہم کاروبار کی اجازت نہیں دیں. کاروبار کی اجازت سڑکوں کے ساتھ ساتھ مارکیٹیں بنائیں اور وہاں پر اجازت دیں. اچھا، اس پر سر کئی بار ایکشن لیا گیا، لیکن میرے خیال میں وہ ایکشن دوبارہ سے جو ہے وہ لوگوں نے دوبارہ کچھ ٹائم کے لیے وہ ہٹے اور اس کے بعد دوبارہ واپس ہوئے. یہ ایکشن ایسے ہی لیا جاتا ہے نا، ایک گاڑی آتی ہے، وہ اس کے آنے سے پہلے سب کو پتا ہوتا ہے کہ کارپوریشن کی گاڑی آ رہی ہے، تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ بھی کھانا پوری کے لیے 2 ریڑیاں اٹھا کے اس گاڑی میں ڈالیں گے، چلے جائیں گے، تھوڑی دیر بعد وہی منظر ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ان کو پراپر پلیس دی جائے، اور پھر اس کی سرویلنس. میرا خیال آپ وقفہ لینا چاہتے ہیں. ہاں جی بالکل سر، کیونکہ ہماری باتیں تو چلتی رہیں گی، اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمیں گیسٹ نے جوائن کیا، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر مختار ظفر صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں، ادیب بھی ہیں اور ملتان بورڈ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. السلام علیکم. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. میں آپ کو. ہاں جی ٹھیک. اچھا جی سر، ہم بات کر رہے تھے حکومت کے حوالے سے کہ اب حکومت کی کیا صورتحال ہے، دونوں جو پارٹیز ہیں، کیا ہوگا نیکسٹ؟ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا، یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں ان کے براہ راست اثرات مرتب ہونے تھے پنجاب کی حکومت پر. اور اس فگر سے جو ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کون پارٹی جیتی ہے، اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کو جیتنے کے لیے پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے 13 سیٹیں چاہیے اور مسلم لیگ نون کو 9 سیٹیں چاہیے. لیکن ان کے ایک رکن اور مستعفی ہو گئے، بلکہ 2 رکن جو ہے وہ مستعفی ہوئے، تو اس کی وجہ سے یہ فگر تھوڑی سی تبدیل ہو گئی. تو 11 سیٹیں چاہیے تھی آلموسٹ جو ہے مسلم لیگ نون کو گورنمنٹ بنانے کے لیے، پنجاب کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے. اچھا، وہ فگر ڈسٹرب ہوگی. اب ایسا لگتا ہے ہم اعداد و شمار کو سامنے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب حکومت برقرار نہیں رہ سکتی. اور جیسے ہی یہ اگر کانفیڈنس کی موو ہوتی ہے اعتماد کا ووٹ لینے کی، تو اس میں شاید پنجاب حکومت، جو موجودہ پنجاب حکومت ہے، اس کے لیے برقرار رہنا مشکل ہو جائے گا. اچھا، اگر یہاں صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر مرکز میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. لیکن اب دوسری طرف جو سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے جو الیکشن لڑ رہا تھا، اور سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی ہی مرکز میں حکومت ہے، انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ان کا اجلاس ہوا کل. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت اسی طرح برقرار رہے گی، مرکزی حکومت، اور اپنا عرصہ اقتدار پورا کیا جائے گا. یہ فیصلہ ہوا کہ پنجاب میں بھی کوشش کی جائے گی کہ اپنی حکومت کو برقرار رکھا جائے اور پی ٹی آئی کو یہاں حکومت بنانے کے لیے کوئی سپیس فراہم نہ کی جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور سیاسی جنگ جو ہے وہ پنجاب میں ہوتی نظر آ رہی ہے. اور پنجاب کی سیاسی جنگ جب کسی نتیجے پر پہنچے گی تو پھر اس کے اثرات جو ہے وہ مرکز پر بھی مرتب ہوں گے. تو سیاسی گہما گہمی ختم نہیں ہوئی، سیاسی گہما گہمی برقرار ہے. سڑکوں سے اب ایوانوں میں منتقل ہو گئی ہے، اور وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ کھیل ہوگا، اور لوگ اس کو توجہ سے دیکھ رہے ہوں گے. سر سے جانتے ہیں، سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر.
माशाल्लाह आजकल क्या हो रहा है? आजकल भी मैं बस वही लिखने पढ़ने का काम हो रहा है। अभी हाल ही में मैंने एक किताब मरतब की है, उसमें जो ख़ास बात मैं इसलिए उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने का एक सिस्टम है जी। हर पैगंबर के दौर में कोई फ़न उरूज पर रहता था। जिस तरह ये हज़रत अपना मूसा का ज़माना जादू और शहरकारी का दौर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ना वो इलाज और मुआवजे का है। हुज़ूर सरवर कायनात का जो ज़माना था वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, वो फसाहत और बलागत का ज़माना था। अरबों की फसाहत और बलागत का कमाल जो है वो किसी भी ज़ुबान में नहीं है। तो अल्लाह मियाँ ने हुज़ूर सरवर कायनात को उन तमाम सिफ़ात से मुत्सब करके भेजिया जो इस तरह के फसाहत और बलागत के ज़माने में बंदा आ सकता है, गुफ्तगू कर सकता है और मुयस्सर हो सकती है। तो उस पर मेरा एक यानी किताब का उन्वान भी यही है और गरचे और भी मज़ामीन है, लेकिन उस पर एक मेरा मज़मून है जो पहले कौमी ज़बान में 13-14 सफ़े का शाया हुआ था और वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ने भी और मौलवी अब्दुल हक जो वहाँ जो है उनकी तरफ से फ़ोन आया था कि इस मौजू पर इससे अच्छा मुकाला नहीं पड़ा, लेकिन वो 22 सफ़े का है और वो किताब है, उसका उन्वान है अरबी फसाहत व बलागत के तनाज़ुर में कलाम रसूलुल्लाह का इम्तियाज़ व एजाज़ और मज़ामीन रंगारंग। ये किताब अभी आई है और मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मुझे हैरत हुई कि अरबों का क्या मिराज थी उनकी। एक छोटी सी बात उसमें बताता हूँ कि उनकी औरतों में भी बड़ा, हम क्यों कहते हैं ना जहारियत का ज़माना है, उनकी औरतों में भी लेडीज़ में भी बड़ा ही यानी ये अपना अदबी शौक होता था। ये ज़माना जहारियत की 4-5 बड़े शायर इमरा और कैस था, वो अपना क्या नाम है, हमारे वाइस चांसलर भी रहे हैं ना, वो क्या नाम उसका अपना वीज़र यूके अलकमा। इन दोनों के दरमियान ये एक तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया। अलकमा कहे मैं बड़ा शायर हूँ और वो इमरा और कैस कहे मैं बड़ा शायर हूँ। ये 5 बड़े शायर थे ज़माना, और जिसको हम ज़माना जहारियत कहते हैं, और वो 5 बड़े शायर थे जिसको सब लोगों ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। तो बिला आखिर अलकमा ने कहा यार इमरा हम फैसला नहीं कर सकते, तुम्हारी बेगम पास जाते हैं उम्मे जद्दब के पास, वो जो फैसला करेगी हमें कबूल होगा। ये थीसिस है मुल्तान बोर्ड में हमारे एक अपना हाफिज साहब का, उन्होंने इस पर थीसिस लिखा है। सही। उस थीसिस में से ये बात है। उसके उम्मे जद्दब के पास गए, उम्मे जद्दब ने अलकमा को कहा अलकमा तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? उसने कहा ये है। उसने कहा 40 शेर कहो, एक्सटेम्पोर शेर करो, अभी कहो। उसने 40 शेर कहे। अच्छा, इससे अपने खामद से पूछा तुम्हारी तलवार का नाम क्या है? उसने कहा ये है। उसने कहा तुम भी 40 शेर कहो। उसने भी 40 शेर कहे। तो उम्मे जद्दब ने अपने खामद को कहा इमरा अलकमा तुमसे बड़ा शायर है। तो ये एक ज़ौक़ होता था, बड़ा ज़ौक़ था अरबी फसाहत और बलागत का, और वो किसी को गालियाँ नहीं देते थे, तारीफ़ करते थे, अपनी तारीफ़ करते थे। एक किसी का रिश्ता अगर नहीं होता, शादी नहीं हो रही, किसी शायर ने उनके बारे में एक नज़म कह दी, ताज़ा बन गए। ये बहुत अच्छा दौर मैंने पाया, उस पर मेरी किताब आ रही है। सही। अच्छा, कितनी बुक्स आप लिख चुके हैं? ये 16वीं किताब है। ये 16वीं किताब है आपकी। अच्छा, तो आप जो है ना, एक इससे पहले तो मैं तहकीक और तनकीद लिखता रहा। अच्छा, अब मैं वो तखरीक भी लिखता हूँ। एक मेरी किताब आई है, ये मैं इसको खाके तो नहीं कहूँगा, वो कलमी चेहरे, वो जिनके होते हैं खुर्शीद आसीनों में, वो कलमी चेहरों की एक किताब मेरी पिछली आई है। एक किताब मेरी सफ़रनामा पर भी है जिसको हम तखरीक कह सकते हैं, और एक किताब ये है, ये भी एक लिहाज से तखरीक ही है। अच्छा। और आइंदा तखलीक किया है। अब मैंने वो इंशाइए भी शुरू कर दिए और इंशाइए भी कुछ अजीब ढंग से किया है जी, मुहावरों की सूरत में। तो हाँ सर, फिर इतना अरसा अदब के साथ आप जुड़े हुए हैं, अब क्या देखते हैं लोगों में अब भी अदब के साथ वो ज़ौक़ शौक़ है या ख़त्म होता है? अदब के साथ ना ख़त्म हुआ है ना कोई बड़ा है। जो जिनका है उनका है, जिनका नहीं है उनका नहीं है।
یہ تو ایک ہوتا ہے یا تو نورشمنٹ کی بات ہے، پرورش کی بات ہے، جس ماحول میں آپ نے پرورش لی وہاں سے آپ نے کوئی قبول کیے، یا ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کے جو پروگرام ہے وہاں چلے جاتا ہے، یا کوئی فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ تو یہ جتنا میرا تو خیال، جو میرا اسیسمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جتنی پہلے تھی اتنی اب ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے ان کے پروپورشنوں میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں بڑھا، اور بڑھنا چاہیے زیادہ۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں زیادہ بڑے ہی کیا آپ کہیں نا کہ آپ کا تو قصور کوئی نہیں، جب ہمیں چوتھی منزل پر آنا پڑے گا، اکادمی ادویات کا جو تھا نا پروگرام، وہ ریڈیو اسٹیشن، وہ بھی چوتھی منزل پر جانا پڑتا ہے۔ جب یہاں چل کے چوتھی منزل پر آنا پڑتا تو مشکل ہے، ہم جیسے جو 70s میں چلے گئے ہیں ان کے لیے تو مشکل ہے۔ اچھا آپ سمجھتے ہیں سر لوگ کتابیں پڑھنا اب بہت کم کر دیا ہے لوگوں نے؟ کتابیں پڑھنا اس لیے کم ہو گیا کہ دوسرا وسیلہ آ گیا نا، یہ نیٹ پہ پڑھ لیتے ہیں، ادروائز کتاب کے میٹیریل کی ریڈنگ وہ قائم ہے، صرف کتابیں جو ہیں نا وہ نہیں پڑھی جاتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتابیں لکھنا، پھر اس کو پرنٹ کروانا، پھر اس کو خاصی مہنگی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی کتابیں چلتی ہیں، لائبریریوں میں چلتی ہے، میری اپنی کتابیں تقریباً سب لائبریری چل جاتی ہے، لوگ خرید لیتے ہیں۔ ہاں تو یہ ہے کہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، فرق نہیں پڑا۔ اچھا تو سر کیا سمجھتے ہیں اب ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے آپ اس سے سیٹسفائی ہیں؟ ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایسے ہی رہا ہمیشہ سے، نیمے درو نیمے برو، تو ایسا ہی رہا ہے، ایسا ہی رہنا ہے، جو 5 سال کے بعد بھی ایسا رہنا ہے، 10 سال کے بعد بھی ایسا رہنا ہے۔ مطلب اس میں ابھی آپ نہیں سمجھتے کہ بہتری لانی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے میرا خیال ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں بہتری کی بہت زیادہ ضرورت ہو۔ کمپٹیشن ہے، بہت اچھی پوزیشنز آ رہی ہیں، میں خود بھی رہا ہوں نا ریٹائرمنٹ کے بعد، ایک کالج کا پرنسپل رہا ہوں۔ اب میرے زمانے میں بہت یہ اپنا کالجوں کے بہت اچھی پوزیشن آتی تھی، اب مجھے تھا کہ میں کنٹرولر بھی رہا ہوں اور یہ کچھ بھی ہے، اور میرا جو بیکن ہاؤس والوں کا پروگرام تھا ایجوکیٹڈ کالج، اس میں آیا، تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں، کیونکہ ہمارے پاس ایڈمیشن تو اچھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ ہمارا جو ہے نہ لیب ابھی سیٹ اپ ہوئی تھی نہ لائبریری، تو میں نے میلسی سے ایک بچہ تھا، اس کی پوزیشن چوتھی آئی تھی، اس کو تھوڑی سی ترقی تھی، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ابھی تم نے ہمارے پاس آ جاؤ اگر آنا ہے تو۔ 1500 روپے ہماری فیس تھی، 1500 اس کو اسٹائپنڈ دیا، اس نے پورے پاکستان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، اور آرستری سے کہ کوئی ٹیوشن نہیں کی، وہی ہم نے مینیج کیا، وہی ہم نے اس کے ٹیسٹ لیے، لڑکے میں بڑی جان تھی، اور اس نے پورے پاکستان میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ تو یہ ایک سینس آف کمپٹیشن تو ہے، کالجوں کے اندر ہے، سب جگہ ہے۔ اچھا سمجھتے ہیں پہلے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں ادب کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر مطالعہ کروایا جاتا تھا، اب اس طرح کا ماحول نہیں ہے، اب بچوں کو اب نہیں، اب ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب اس لیے ماحول نہیں ہے کہ اب بچوں کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپٹیشن میں جانا، ہمارے مارکس اچھے آئے، لہٰذا جس بندے کے اندر یہ کوئی ٹیسٹ ہے وہ تو کر لیتا ہے، لیکن اداروں میں کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے، اداروں میں وہ بزم ادب وغیرہ جو ہوتی تھی کسی زمانے میں، ہمارے زمانے میں ہم لوگ جو اب 6 7 میں پڑھتے تھے تو بزم ادب ہوتی تھی اور کچھ نہ کچھ بات کرنی پڑتی تھی، تو یہ ہے کہ اب وہ صورت ہے، کیونکہ بات پرائرٹی کی ہے، اور پرائرٹی ہمیشہ اکارڈنگ ٹو دا کال آف دا ڈے ہوتی ہے، حسب ضرورت ہوتی ہے، حسب زمانہ ہوتی ہے، تو پرائرٹی یہی ہے کہ اچھے نمبر آئیں اور اچھی پوزیشن آ جائے۔ صحیح۔ اچھا اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اساتذہ اور بچوں کے درمیان اب جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے؟ اس پہ آپ سے بات کروں گی لازمی، لیکن ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا سر، جس طرح ہم اب ایک اپنے ملتان کی اگر بات کریں، جس طرح صفائی کے حوالے سے عید پہ جو ہے وہ کافی انتظامات بھی کیے گئے، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اب اس طریقے سے کام ہو رہا ہے یا بالکل نہیں ہو رہا؟ اس دفعہ خاص طور پہ ٹارگٹ تھا ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں صفائی کو جو ہے وہ بہتر رکھنا ہے، تو نسبتاً پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ صفائی کی صورتحال بہتر رہی، اور کوشش حکومت کی ہے کہ اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام ہو۔ اگر حکومت کو خود یہ پتہ ہو کہ اس نے برقرار رہنا ہے تو پھر ہی وہ صفائی کے اقدامات بھی برقرار رکھے گی، اگر وہ خود مشکل میں ہو تو پھر ظاہر ہے ساری چیزیں کمزور ہونے لگ جاتی ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
میں تھوڑی سی اس پہ بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، جو ادب کے حوالے سے آپ نے ان سے سوالات کیے اور خاص طور پہ کتاب سے دوری کی بات کی ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے تحریر کی اپنی جگہ پر ایک افادیت ہے، اہمیت ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کو جس انداز میں ایون آپ الیکٹرانک میڈیا آیا، سوشل میڈیا آیا، اس کی پریزنٹیشن کے انداز بدل گئے، لیکن آج بھی وہ تحریر اپنی جگہ پر موجود ہے. اگر آپ کچھ بولنا چاہیں گی تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہوگا اور تب آپ بول سکیں گے، کچھ نہ کچھ پڑھنا ہوگا پھر اس کے بعد آپ بول سکیں گے. تو تحریر کی افادیت، اہمیت اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہ ختم نہیں ہوگی. اگر ختم ہوگی تو پھر وہ ساری زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور پوری لائف میں ڈکلائننگ آئے گی اگر تحریر کی اہمیت ختم ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ادب کی طرف راغب کرنے کی جو بات ہے، دیکھیں یہ اس وقت جو دنیا ہے وہ پریزنٹیشن کا دور ہے. جی بالکل. آپ صرف وہی چیز بکتی ہے جس کی پریزنٹیشن اچھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کتاب کی پریزنٹیشن، اپنی لائبریریوں کی پریزنٹیشن، اپنے ادب کے فروغ کی پریزنٹیشن، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کے راستے تلاش کرنے چاہیے. دنیا بھر میں اگر لائبریری کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں اور آج بھی دنیا کی لائبریریاں آباد ہیں، تو اس کی وجوہات ہیں کہ لائبریری کو ایک ایسی جگہ بنا دیا گیا ہے کہ جہاں آپ خواہش کرتے ہیں جانے کی. ہمارے ہاں لائبریری کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے. وہاں جو ماحول ہے، وہاں پر جو مطلب ہم اگر آج بھی وہاں کوئی ترغیب دیں لوگوں کو لائبریریز میں آنے کی تو لوگ اس طرف کھینچے چلے آئیں گے. پھر جو ہمارے جو ادیب ہیں، شعراء ہیں، باقی اصناف میں لکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی پریزنٹیشن کو بدلیں. آج دنیا بھر میں جو کتاب آ رہی ہے اس کتاب کو، کتاب کے چھپنے، کتاب کے مارکیٹ ہونے کے انداز ہی بدل گئے ہیں. ٹھیک ہے، جو کتاب آتی ہے اس کتاب کے ساتھ ایک سی ڈی بھی اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کتاب کے ساتھ یہ سارا کچھ ایک ماڈل اٹیچ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کو پڑھ کے پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے. تو یہ کتاب کی پریزنٹیشن کے انداز بھی بدل گئے ہیں. اچھا، پھر ہمارے ہاں جو اصناف ہیں، مطلب اس پہ کوشش کرنی چاہیے. میں تو طفل مکتب ہوں، ڈاکٹر صاحب استاد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہم ان اصناف میں ہمیں نئے تجربے بھی کرنے چاہیے. ہمیں اس جمود سے باہر نکلنا چاہیے. لوگ آج بھی اچھی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں قصہ گوئی کی روایت ختم ہو گئی لیکن اس کی اٹریکشن آج بھی موجود ہے. آج بھی اگر یہاں پر کوئی اچھا غزل کا گائک ہو تو ہم سارا کچھ چھوڑ کے اس کی غزل سننے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے، اچھا شعر ہو تو آج بھی وہ اٹریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت آج بھی ختم نہیں ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن کو ہمیں بدلنا ہے اور تھوڑا تھوڑا ساتھ جو ہے وہ اصناف میں ہمیں نئے تجربے بھی کرنے چاہیے. سفر نامہ ہے تو اس کو اب ذرا کچھ تھوڑا سا مزید بہتر انداز سے ڈھالیں. سر سے بھی جانیں گے. سر آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. اس طرف یعنی ایک سنجیدہ قسم کے شہری اور قاری ہیں، ان سے اندازہ ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب کی افادیت سے انکار نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے. اس کا وجود ضروری ہے. ہماری لائبریریوں میں اس کا وجود ضروری ہے اور اس حوالے سے کتابیں شائع بھی ہو رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادیب کے لیے اتنے اخراجات برداشت کرنے مشکل ہے اپنے طور پر. اب مثال کے طور پر میں کتابیں چھپواتا تھا اپنے، یا تو ہے کوئی ادارہ چھاپ دے، ادارہ وہی کتاب آپ کی چھاپے گا جس کی افادیت ہے، جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو. سب لوگ کتابیں نہیں چھاپے گا. میں کتابیں چھپواتا تھا اپنی جیب سے، پھر ان کو میں مختلف اداروں میں بھجواتا تھا اور ہو جاتی تھی. اچھا، اب یہ ہے کہ اب ایک ادارہ میری کتابیں لاہور کا چھاپ دیتا ہے، میں ان سے صرف 100 بکس لکھتا ہوں 50% ریٹ پر. اچھا سر، جو ہے ہمارا ٹائم بہت مختصر سا ہے. آپ سے بہت ساری باتیں کرنی تھی لیکن جو ہے آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، ٹائم دیا. سر آپ کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک میں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. خلیفہ مسرور حسنین صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رائٹر ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختار صاحب. ان کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ چلیں ہمارے پاس آئے ہیں، تھوڑا اور ہمیں ٹائم دیں اور ان سے مزید ان سے جان سکیں، ان کی بکس کے حوالے سے بھی اور ان کا جو ایکسپیرینس رہا. ماہر تعلیم ہے ماشاءاللہ، تو اچھی اچھی باتیں ان سے سیکھنے کو ملیں گی.
اچھا سر، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھوڑا اپنے بارے میں آج ہمیں بتائیں کہ کس طرح لکھنے کا شوق پیدا ہوا اور کب سے وابستہ ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں روہی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں. اصل میں جو بھی لکھاری ہوتا ہے نا، اس کا شوق وہی روایتی شوق بچپن کا. میرے خیال ہے میں 7th کلاس میں تھا تو اس وقت میں ملتان کا ایک لوکل اخبار ہے نوائے ملتان، شام کا اخبار ہے، اس کے بچوں کے صفحے میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھا کرتا تھا. تو وہ ہمیں اتنی خوشی ہوتی کہ آج ہماری کہانی شائع ہوئی ہے بچوں کے صفحے میں اخبار میں. تو ہم پھر وہ اخبار خرید کر اپنے گھر والوں کو اور اپنے دوستوں کو دکھاتے کہ یہ دیکھیں میری کہانی اور میرا نام ہے. ہاں. اچھا پھر ایسے تھوڑا سا وقت گزرا تو ہم نے ان سے پوچھا، جو انچارج تھے اس وقت خلیل بھٹی صاحب ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں، تو ان سے پوچھا کہ اب کیا کروں، تصویر دے دوں ساتھ؟ وہ کہتے ہاں اگر تصویر بنوا کے ہمیں دے دیں گے تو ہم وہ بھی شائع کر دیں گے. پھر وہ کہانی کے ساتھ تصویر لگ گئی، اس سے اور بھی خوشی ہوئی اور اس طرح حوصلہ ہمارا بڑھتا چلا گیا. تو کہانیاں لکھیں، اس کے بعد کچھ نظمیں لکھیں چھوٹی چھوٹی مختصر سی، اور پھر تعلیمی صفحے میں جیسے ایجوکیشن آگے گئی تو آہستہ آہستہ اس شوق کو ہم نے پروان چڑھایا. صحیح. تو اس کے بعد سروے وغیرہ جیسے اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے تھے، اور 1 ڈے ٹرپ یا ویکلی ٹرپ جو ہمارے یونیورسٹی کے یا کالج کے زمانے کے ہوتے تھے، ان کی پورے کی ایک روداد لکھنی. صحیح. اور روداد لکھتے لکھتے شوق ہوا کہ میں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جو میرے مضمون ہیں یا میری کہانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کی میں ایک کتاب مرتب کروں گا. لیکن وقت گزر گیا بہت سارا. 2006 میں نے حج کیا اپنی والدہ کے ساتھ. تو میں نے وہاں سے ہنٹس لکھ کے لایا. میں یہی مقصد تھا کہ میں سفر نامہ لکھوں گا. میں لے آیا، میں لکھتا رہا اپنے روزگار میں مصروف رہا. 14 سال مجھے گزر گئے اچھا حج کیے ہوئے. 2020 میں جب کرونا کا موسم آیا تو ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا. جو ہم کام اپنا کرتے ہیں روزمرہ کا اپنے روزگار کے حوالے سے، تو ہمارے پروفیسر کیسر ہاشمی صاحب، ان سے میرا رابطہ مسلسل تھا. تو مجھے کہتے ہیں یہی وقت ہے اپنی کتاب مکمل کر لیں. تو میں نے پھر اپنی کتاب مکمل کی ظاہر حرم کے نام سے. یہ میں لایا بھی ہوں ایک نسخہ. جی یہ میری بک ہے ظاہر حرم. جی یہ میرا سفر نامہ ہے حج کا. اچھا. تو اس میں میں نے اپنے واقعات لکھے بہت سارے حج کے. اس میں اس کتاب میں معلومات تو ہیں ہی ہیں، جی فیلنگز بھی ہیں کہ ہمیں وہاں کیا مسائل پیش آئے. ہاں. پھر ہم نے وہاں سفر کیسا رہا، ہم نے اپنا ٹائم کیسے گزارا کہ جاتے ہی ہمارا 10-12 دن کے بعد حج ہو گیا. اس کے بعد کیونکہ 40 دن وہاں پورے کرنے ہوتے ہیں، ایک لمبا ٹائم ہوتا ہے وہاں گزارنے کا. اب ہم کیا کریں، ہم اس کو لے کے پھر وہ سارا میں نے اس میں اپنا حال احوال لکھا ہے. اور یہ پڑھنے والے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، اور وہی ہمارا سرمایہ ہے جو ہم لکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، وہ آپ کی فیلنگز ہوتے ہیں، آپ کی ایموشنز ہوتے ہیں. ایک رائٹر تو اپنی ساری چیزیں اسی میں ہی سمو دیتا ہے نا، لفظوں میں. جی اسی طرح پھر بیان بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. اچھا سر، آپ کب سے لکھنا سٹارٹ کیا آپ نے؟ یہ اصل میں لیٹ ہی لکھنا شروع کیا میں نے. وہ بھی اس طرح پی ایچ ڈی تو میں نے کر لی. میری پی ایچ ڈی بھی 6 شخصیات پر ہے. اچھا. ایک شخص پر نہیں، 6 شخصیات. ملتان کی اردو شعری روایت بحوالہ 6 شخصیات پورے خطے کے. اس کے بعد وہ میں بورڈ میں چلا گیا، لیکچر ایسوسیشن میں بھی رہا، بورڈ میں چلا گیا. پھر ڈیمانڈ بہت ہوئی. یونیورسٹی میں ایک فنکشن ہوا، سیمینار ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنی کوئی کتاب. تو پھر میں نے ان کے اس میں ایک پہلا چیپٹر جو ہے نا کتاب کا شائع کرایا. اس کا نام ہے علامہ عبدالرشید نسیم تارود. اس پر کوئی مواد نہیں ملتا تھا. میں نے پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے یعنی پورے خطے میں سفر کر کے مواد حاصل کیا. 2003 میں یہ آئی، پھر 2007 میں دوسری آئی، 2011 میں پھر تیسری آئی. اس کے بعد پھر میں فارغ ہوا تو پھر میں سلسلہ چل گیا. ہاں. اچھا، آپ لوگ یہ تھا کہ لکھنے کا شوق تھا؟ ہاں لکھنے کا شوق تھا. اور لکھنے کا یعنی بالکل شوق تھا. یہی گھر میں اور بھی کسی کو لکھنے کا شوق ہے یا صرف آپ کو ہی تھا؟
ہمارے گھر میں اور نہیں کسی کو. میری مسز بھی ہے ویسے اچھی ایجوکیٹڈ ہے لیکن اس کو شوق نہیں تھا. آپ کو زیادہ شوق تھا. سر آپ کا پورا ایکسپیرینس کیسے رہا ہے اس عرصے میں جو آپ نے ماہر تعلیم بھی رہے, پی ایچ ڈی بھی کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بہت ویژنری ایکسپیرینس رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میری عادت ہے کہ میں اپنے سے سینئرز یا کوئی ماڈلز ہے میں ان کو دیکھتا ہوں, ان کے طرز فکر اور طرز عمل کو دیکھتا ہوں, پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی کوئی اپنا صحیح رستہ اختیار کروں. اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. تو چنانچہ اپنے سینئرز کو دیکھنے کے بعد میں نے ایجوکیشنز کے طور پر بھی نام کمایا, اور پھر میں لیکچر ایسوسیشن ملتان ڈویژن کا صدر بھی رہا ہوں 7 سال. اور ہر 2 سال کے بعد الیکشن ہوتا تھا, میرے ووٹ بینک میں اضافہ ہی ہوتا تھا. اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ یہ جو نا ایسوسیشن کے حوالے سے میں نے سب کے کام کرانے کی کوشش کی ہے. اور ایسے بھی ہوا ہے کہ 8 سال کے کیس سے لٹکے ہوئے وہ بھی میں نے یہ بات کی بات ہے یہ حل کیے ہیں. تو اس طرح کر کے ایز ایجوکیشنسٹ میرا خیال تھا کہ بطور ایک دیانتدار ایجوکیشنسٹ ہونے کی حیثیت سے مجھے آل راؤنڈ ہونا چاہیے اور ہر موضوع پر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام کم ہوا ہے, کہاں زیادہ ہوا ہے. مطلب آپ کا ایکسپیرینس اچھا رہا ماشاءاللہ, یہ جو سفر رہا آپ کا. 2 آدمی میرے ماڈل ہیں اس سلسلے میں. ایک علامہ محمد اقبال اور دوسرا ابوالکلام آزاد. یہ میرے ماڈل ہے. اچھا. ان کا کام مطلب یہ نہیں کہ ان کا کام کیوں, ان کا کام جو ہے وہ 1911-12 میں جو تحریک آزادی ہند اٹھائی تھی وہ ان 2 شخصوں نے اٹھائی تھی. اقبال کی طویل نظموں نے اور ابوالکلام کا الہلال اور البلاغ نے. تو اس پر میری کتاب بھی آئی ہے. صحیح. شاعری کے ساتھ کتنا آپ کا لگاؤ ہے؟ شاعری میں نے مڈل میں شروع کی تھی ہم نے, کیونکہ میں نے تو بہت جلدی یعنی مطالعہ میرا اچھا تھا, لیکن ہمارے ایک عربی کے استاد تھے علامہ محمد عبداللہ نظامی, انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, کہ یہ ویسٹ ہو جائے گا. اس نے مجھے روک دیا. میرے والد کو بھی کہا تو مجھے روک دیا, ورنہ میں بہت اچھے شعر کہہ لیتا ہوں. اچھا, تو گھر میں کیسا ماحول تھا؟ ادبی ماحول ہی تھا؟ ہمارا گھر کا ماحول, میرے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے. ویسے وہ اپنی ابتدائی زندگی میں سان فرانسسکو گئے تھے, تو وہاں سے وہ ہے انسٹیٹیوٹ کا ویژن بہت اچھا تھا, لیکن باقی کوئی ماحول نہیں. لیکن ہمارا اسکول بہت کمال کا اسکول تھا. یہ بہاولپور میں تھا, چک نمبر 88 فتح اعظم پور کے پاس. اس میں بہت مہا قسم کے بڑے بڑے اساتذہ تھے, انہوں نے بہت کچھ سکھایا. اسکول بہت کمال. اچھا, جیسے میں نے کوشچن ایک پہلے کیا تھا, پھر میں بھی تھوڑا بھول گئی. اساتذہ کا اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں جو ایک تعلق ہے وہ بہت گہرا تعلق ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تعلق ابھی بھی آج بھی برقرار ہے یا کافی دوریاں آ گئی ہیں؟ میری آبزرویشن کے مطابق اب بھی قائم ہے کہ اسٹوڈنٹ کو استاد سے حاصل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے, اچھے نمبروں والے کو بھی اور پاس ہونے والے کو. تو جو میں نے دیکھا ہے, ایجوکیٹڈ کالج میں میں پرنسپل رہا ہوں, جو میں نے دیکھا ہے, جو میرا تجربہ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ گہرا تعلق ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ تعلق قائم ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں گیپ آ چکا ہوا ہے؟ گیپ تو ظاہر ہے پہلے تھا اسٹوڈنٹس کا, گیپ تو پہلے بھی تھا. اچھے اسٹوڈنٹ اور اچھے استاد میں ہمیشہ ایک اچھا تعلق رہا ہے, وہ اب بھی قائم ہے. اور ٹیوشن پڑھنے والے اور ٹیوشن پڑھانے والے اساتذہ کا جو تعلق ہے وہ بھی اب بھی قائم ہے. اچھا, پہلے ہوتا تھا ٹیوشن اتنے نہیں تھے, اب جو ہے ٹیوشن والا کام تو وہ کہتے ہیں مسٹ ہو گیا ہے. یہ تو سسٹم ہو گیا نا. آپ نے اسکول میں پڑھ کر آئے ہیں تو پھر آپ جب گھر واپس آئیں گے تو پھر آپ ایک علیحدہ آپ کا 2-3 گھنٹے جو ہیں وہ آپ ٹیوشن کو دیں گے, اور پھر آپ یہ سسٹم بڑھ گیا. اور اس سسٹم کے کچھ عوامل بھی ہیں کہ اسٹوڈنٹ آج خود نہیں پڑھتا, وہ جب پھر کسی ٹیچر کے پاس پڑھنے جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے ایک سسٹم میں لے کر آتا ہے, اس کی تیاری ٹھیک ہو جاتی ہے. تو آج خود اسٹوڈنٹ کی تیاری نہیں ہوتی, وہ اس کے لیے وہ ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے. ماحول وہ استاد کریٹ کرتا ہے جو اس کو ٹیوشن پڑھاتا ہے, اور وہ اچھے نمبر لیتے ہیں, بہت اچھے مارکس ان کے آتے ہیں. پھر ان کے بعد ایک سینس آف کمپٹیشن میں ٹیچروں کے اندر بھی, اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی, لہذا یہ بھی ایک سینس آف کمپٹیشن ہے. غلط نہیں ہے یہ, میں تو یہ سمجھتا ہوں, یعنی اس کی آؤٹ پٹ وہ غلط نہیں ہے. صحیح سر, بہت اچھا لگا, بہت شکریہ آپ کا. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کروں گی. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے ویورز کو؟ دیکھو جی, میرا میسج ایک ہی ہے کہ زندگی میں اسٹرگل کرو اور اسٹرگل کے لیے کاوش کرو. کوئی چیز از خود ویسے آسانی سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو, اسٹرگل کو زندگی کا حصہ بناؤ. سر بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जी, डॉक्टर ताहिर फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज इनसे हम बात करेंगे जो आजकल हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, हमारे नफ्सियाती मसाइल हैं, उनसे हम उस पर बात करेंगे। और स्पेशली आजकल हम देख रहे हैं हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इनका हल क्या है, किस तरह हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, आज इनसे बात करेंगे ज़रा डिटेल में। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे साथ खलीफा साहब भी मौजूद हैं, मसरूर साहब, उनसे भी हम उनकी बुक के हवाले से भी जानेंगे। और शायरी से आपको कितना वैसे लगा हुआ है? शायरी से मुझे लगाव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं कुछ लिखूं, पोइट्री करूं और कुछ ऐसा लिखूं कि मेरा नाम हो जाए, लेकिन मैं कुछ लिख नहीं पाया। मैं 84 में नखलिस्तान मैगज़ीन है था, उसमें अमरसन कॉलेज का, उसमें मैंने अपनी एक गज़ल जो कि मेरी प्रोफेसर अनवर जमाल साहब ने तस्दीक की थी, वो मैंने शाये करवाई। उसके 2-3 अशार मुझे याद हैं क्योंकि नखलिस्तान गुम हो चुका है, तो उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं की। अच्छा, ये मैं नसर की तरफ जैसे मैं चल रहा था बचपन से ही, उसी को लेता हुआ आज तक मैं फिर नसर में ही काम कर रहा हूँ। तो शायरी एक बहुत बड़ी सिन्फ है। कुछ अशार अगर हो जाएं, अगर हाँ, वो मेरी अपनी जो गज़ल है ना, उसके 2-3 अशार मुझे याद हैं। हुस्न तेरा सदा बहार रहे, इश्क अपना भी पायदार रहे, यूं अमल करके दुनिया में किरदार तेरा शानदार रहे। बस इतना ही मुझे याद है। बाकी मैं, क्योंकि लगाव है मुझे पोइट्री से, मैंने अपनी एक तंजीम भी बनाई हुई है ताबीर अदब के नाम से। 2003 में मैंने उसको स्टार्ट किया था और आज तक वो चल रही है। 19 साल हो गए माशाल्लाह उसको। अच्छा, माशाल्लाह। उसमें मैं मुल्तान के जो हमारे सीनियर या जूनियर शायर हैं हज़रात, उनको बुलाता हूँ और कुछ ना कुछ नए शोरा को मुतारिफ भी करवाता हूँ और मैं खुद भी इंतखाब सुना देता हूँ बस। अच्छा, वो लाजमी चले, वो कहीं ना कहीं वो एक ज़ौक़ आप रखते हाँ जी, हैं, ज़ौक़, तो शौक़ उसको भी पूरा है करना आपको, होता है तो उसको आप कहते हैं चलें थोड़ा पूरा करता रहूँ। जी जी, बिल्कुल सही। अच्छा सर, आपसे भी जानेंगे, जिस तरह हम देखते हैं आजकल हमारे जो है वो दिन ब दिन मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हमारे बड़े कम से हैं। उसके बाद हमारे जो आजकल हम देखते हैं हमारे नफ्सियाती मसाइल को, उनमें इजाफा होता जा रहा है। डिप्रेशन हो गए, एंजाइटी हो गई, आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई, इस तरह के मसाइल जो है हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ रोही चैनल वालों का कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी ये दी है। बेसिकली जहनी अमराज के बारे में अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों में आगाही नहीं है। मैं कोशिश करूंगा लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल हो जो लोगों को समझ आए, आसानी से समझ आए। तो उसमें इस किस्म के प्रोग्राम लोगों को पता चले। ये मेरी गुफ्तगू में सारी इटियोलॉजी भी और आजकल जो कॉमन बीमारियां हैं उसका भी जिक्र आ जाएगा। तो सब हम खुसूसन जनूबी पंजाब में जो सबसे बड़ा जो कॉज है ना, मैं समझता हूँ वो जहालत है कि लोगों को इस बारे में सही आगाही नहीं है जहनी अमराज के बारे में, और वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए पूरा माशरा इस वक्त फूट का शिकार है। बिल्कुल ऐसे, बेरोजगारी है, गुर्बत है, नौजवान लड़कियों के रिश्ते नहीं हैं, वो घर के दहलीज पर बैठी हैं। बच्चों के लिए सही एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। समाजी प्रेशर में बाकी जो रही सही कसर इस सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है कि इसका जो गलत इस्तेमाल है वो नौजवान, खुसूसन नौजवानों में गलत इम्पैक्ट डाल रहा है। वीडियोस देखते हैं उनमें तशद्दुद का रुझान बढ़ता है। एक गलत खबर वो ऐसी स्प्रेड होती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, और ट्रेंड बन जाती है सर। वो फिर लोग सारे उठते हैं, वो उसी पे ही बात करना शुरू कर देंगे, उसी चीज को आगे लेंगे। जैसे वो श्रीलंकन वो मैनेजर को वो कत्ल किया, उसने सिर्फ एक स्टिकर लगाया था, तो ऐसा स्प्रेड किया उसको और उसको इन्होंने मार दिया। सारी दुनिया में इस वक्त आप देखें इस्लामोफोबिया का लोग इतना बुरा समझते हैं मुसलमानों को। मुझे थोड़ी सी इजाजत दे दे, मैं एक बात बिल्कुल। बेसिकली सेंसिटिव इशू है कि हम किसी ने रसूल पाक की तौहीन की, हम कहते हैं मार दो, गोली मार दो, कत्ल कर दो,
قتل واجب ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج حضور پاک زندہ ہوتے اور کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا تو وہ یہ کرتے کہ اسی گردن اڑا دو. ہم ایک طرف تو ایسی حدیث سناتے ہیں کہ حضور پاک گزرتے تھے ایک جگہ سے, وہاں سے ایک کافر عورت پتھر پھینکتی تھی اور کوڑا پھینکتی تھی, اور جب وہ بیمار ہوئی تو خود ایک دن نہیں آئے تو وہ اس کا حال پوچھنے کے لیے چلے گئے. بالکل ایسے ہی. تو دیر از نو پلیس آف ہیٹ ان اسلام. اسلام میں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جی, جیسے ہم سائیکیٹری میں کہتے ہیں اگر ایک بندہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہے, ہاتھ او سی ڈی کا مریض ہوتا ہے, وہ وہم کرتا ہے, ہاتھ دھو رہا ہے, تو آپ یہ مت آپ پوچھیں کہ وائی ہی از بیہیونگ لائک دیٹ. میں سمجھتا ہوں ویسٹ کو اگر ہمارے دانشور لوگ کہیں, مثلا جیسے وہ فرانس میں جو کارٹون بناتا ہے بدبخت, اس سے بات کرو, اس سے بات کرنی چاہیے ہمارے دانشوروں کو کہ یار تمہارا جو پروفٹ ہے جیسس, ہمارے دل میں ہی انجوائز دا سیم ریسپیکٹ ایز محمد. ہم ان کی اتنے ہی احترام کرتے ہیں جتنا ہم محمد کرتے ہیں. تو کم از کم یہی سوچ لو کہ ہم تمہارے جو نبی ہیں ان کو بھی مانتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم دھمکیاں دے رہے ہیں, اس طرح سے چیزیں آپ دیکھیں نا, جس کو روکے تو وہ چیز چڑ بن جاتی ہے, پھر اور وہ پھیلتا ہے, اس کی بک اور سیل ہو, کارٹون سیل ہوں گے. تو ہمیں اسلام سے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. اسلام کو بیسک مجھے آپ کتنے لوگ بتائیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اس کا مطلب سمجھتے ہیں. میں کوئی پی ٹی آئی کا میرا کوئی ایسا نہیں ہے, لیکن مجھے عمران خان کی جو چیز اچھی لگی تھی کہ اس نے ناظرہ قرآن میٹرک تک کے لیے اس نے لازمی قرار دی تھی کہ لوگ بھائی جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو سمجھو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. صحیح بات. اس کی اگزامپل میں دیتا ہوں. آئی ایم سوری کہ میں مائک آپ کا لے رہا ہوں. مثلا آپ کے سر میں درد ہے, آپ پیراسیٹامول کی گولی لے لیں اور کہیں پیراسیٹامول, تو آپ کا سر کا درد چلا جائے گا انلیس کہ یو ٹیک دیٹ ٹیبلٹ. تو اسلام کو قرآن شریف پڑھے جانا بغیر مطلب کے, بغیر, میرا نہیں خیال اس کا کوئی فائدہ ہے. دیکھو تو صحیح اللہ کہہ کیا رہا ہے, اسی میں ساری تمام بیماریوں کے بارے میں ذکر ہے. آپ اتنی سائنٹیفک یہ مذہب ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی دوری کی وجہ سے بہت ساری مسائل کا سامنا, قرآن سے نا آشنا, مطلب ہمیں ہمارے علماء, ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء, آپ کو یقین کریں کہ توہین کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی گریجویٹ ہے وہ تو خود پڑھے لکھے لوگ, صرف وہ قرآن شریف صرف حفظ کر لینا ہی تو کام نہیں ہے, اس کو سمجھنا بھی تو ضروری ہے. اچھا ظاہر سی بات ہے, اب تو یہ ہمارے اندر ایک چیزیں اب ڈیولپ ہو چکی ہیں, اب ظاہر سی بات ہم لوگ بہت زیادہ ذہنی مسائل کا شکار ہیں. کیا کس طرح ہم لوگ جان سکتے ہیں کہ یہ اس بیماری کا شکار ہے؟ جیسے کہ ڈپریشن کو ہم لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ڈپریشن, آج تو ہر بندے کے زبان پر ایک لفظ ہے ڈپریشن, اور آپ کو تھوڑی سی کوئی ٹینشن ہوئی نہیں, آپ نے کہا جی میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا ہوں. حقیقی معنی میں اگر ہم بات کریں تو لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں کہ ڈپریشن ہے کیا. مطلب جو فیس کر رہا ہوتا ہے میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں ڈپریشن ہے مجھے. آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں, آپ کے پاس بھی ایسے کیسز آتے ہوں گے جو اس طرح کے ہوں گے جن کو واقعی ڈپریشن ہوتا ہوگا, اور اس کی کیا سمپٹمز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میٹنگ کا سب سے اہم سوال ہے, اور یہ لوگوں میں یہ جاننا چاہیے ان ٹوٹل. ڈپریشن ایک ایسا مرض ہے کہ جو شروع میں بتا دوں قابل علاج ہے, لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کا انجام خودکشی, یہ اینڈ سٹیج ہوتی ہے. اس کی علامات یہی ہوتی ہیں کہ شروع میں مریض کہتا ہے کہ میرا دل نہیں لگتا کام میں, مجھے چھوٹا سا کام پہاڑ لگتا ہے, مجھے رونا آتا ہے, میرے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے, مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, صبح جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے رات سویا ہی نہیں. اگر کوئی کام ورکر ہے تو اس کی ایفیشنسی ڈیکلائن کرنا شروع کر جاتی ہے, وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے, وہ گھر والوں سے لڑتا ہے, صفائی کا خیال چھوڑ دیتا ہے. پھر آگے اگر اس نہ آہستہ آہستہ جاتے اسے ہوپ لیسنس ہوتی ہے, دنیا پوری لگتی ہے, اب کیا ہے, فضول ہے, میرا زندہ رہنا فضول ہے. یہ بھی وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے بس میری تو ویلیو نہیں ہے, میں اب ختم کر لوں, ورتھ لیسنس اسے ہم کہتے ہیں. اور الٹیمیٹلی اگر یہ یہاں تک بھی ٹریٹ نہ ہو, یہ بھی اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ مریض بتا رہا ہوتا ہے یہ, تو پھر خودکشی کا رجحان جنم لیتا ہے. پھر وہ موقع کی تلاش کرتا ہے کہ کون سے مینز ہیں. ہمارے ملک میں ریسنٹلی نوجوانوں نے, آپ کو پتا ہے ڈاکٹرز نے, ہمارے ایک سائیکیٹرسٹ تھے بڑے مشہور,
انہوں نے سوسائڈ بالکل ایسے ہی ہم لوگ سٹگما بیسیکلی ہم لوگ سمجھتے ہیں کسی کو بتائیں گے. ان ڈاکٹر صاحب کا بھی شاید یہی تھا کہ میں کیسے کیوں بتاؤں کہ مجھے ڈپریشن ہو سکتی ہے. میں خود ڈاکٹر ہوں اور پھر میں کس طرح سے یہ چیز شیئر کر سکتا ہوں. ہم لوگ بھی تو ایسا کرتے ہیں نا. مثلا آپ لوگ ہی ہیں, میں پروگرام کے بعد مجھے کہیں گے جی پاگلانہ ڈاکٹر آیا سی. تو یہ ایک مسئلہ ہے, ہم لوگ نہیں سمجھتے نا کہ اچھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم اپنی بات کسی کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے یا شیئر نہیں کر پا رہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم پاگل ہیں. بھائی یہی چیز ہے. تو ایون انگلینڈ میں بھی لوگ یہ ہے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس جانا ریلیٹیولی کم برائی سمجھتے ہیں ایز اے سائیکیٹرسٹ. وہ کہتے ہیں سٹگما لگ جائے گا. حالانکہ سائیکیٹرسٹ تو ایک پیار محبت والا انسان ہوتا ہے. سائیکیٹرسٹ کا کام یہی ہے کہ وہ مریض سے پوری بات تفصیل سے سنے. وہ اپنی دل کی ساری بھڑاس نکالتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیتھارسس. آپ بیٹھی ہیں, میں بیٹھا ہوں, یہ بیٹھے ہیں, ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. جو بندہ یہ کہتا ہے نا میرا مسئلہ نہیں ہے, اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں. ایسے ہی یہ تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. آج کے دور میں اگر یہ کہہ دیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ واقعی سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. یہ ہماری پرسنالٹی. بیسیکلی ایٹیولوجی میں ہم وجوہات بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور ان میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ وراثتی ہوتے ہیں, وراثت لوگ. پھر سائیکولوجیکل, یہ آپ کی شخصیت ہوتی ہے. یہاں بچپن کا فرائڈ جو فادر آف سائیکولوجی جسے کہتے ہیں, وہ تو کہتا تھا کہ بچپن میں وہ بیج بو دیتا ہے. اس کی سٹیجز ہیں وہ ہم شاید ہمارا ملک ایکسیپٹ نہیں کرتا, لیکن کافی حد تک صحیح ہیں کہ وہ اورل, اینل اور فیلک, وہ لبیڈو سیکسول اٹیچمنٹ سے کرتے تھا. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ وہ ایک بات ہے, بچے کا بچپن آپ خود بتائیں, ہر بچہ پیار چاہتا ہے, ہر بچہ توجہ چاہتا ہے, ہر بچہ کھلونے چاہتا ہے, ہر بچہ اچھے کپڑے چاہتا ہے, ہر بچہ برابری چاہتا ہے. ہوتا کیا ہے, ایک سکول میں پڑھ رہے ہیں, ایک کے ماں باپ اسے پجاروں میں لے کے آ رہے ہیں, ساتھ ان کے ہاتھ میں جوس کا ڈبہ ہے, اور دوسرا لڑکا جاتا ہے, اس کا باپ موٹر سائیکل پہ لینے آیا ہے. تو وہ جب وہ تضاد دیکھتا ہے تو ڈو یو تھنک کہ وہ نارمل رہے گا؟ تو یہ جو معاشرے کے تضادات ہیں, جو ڈفرینسز ہیں کلاسز کے, یہ بھی ہماری زندگی میں بہت اثر انداز ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی آج کل جس طرح سوشل میڈیا ہمارے اوپر ایک ہوا ہے, چیزیں لوگ جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں, بہت زیادہ پریٹینڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس کا ناجائز استعمال. مثلا سوسائڈ اگر کسی نے کی تو اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں بطور ہیرو, بجائے اس کے کہ اس کے والدین کو دکھائیں کہ ہمارا تباہ ہو گئے, یہ فلان. لوگوں میں یہ امپیکٹ ہو کہ یہ غلط اقدام ہوا ہے, بجائے کہ وہ پیار ان کی لو سٹوری تھی اور اس نے ناکام ہو کے اور اس نے زہر پی لیا. یعنی ہمیں اس چیز کو بھی تو دیکھنا ہے نا. اب کچے نوجوان جو ایڈولسنٹس ہیں, جو 17-18 سال والے, وہ ان میں تو یہ چیز مطلب ان کے لیے تو ایک ماڈل بن جائے گا یہ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, جس طرح ہم آپ سے مزید بھی جانیں گے اس کے بارے میں, تھوڑا سا سر کی طرف بھی آتے ہیں. آپ کی جو بک آپ نے لکھی اور اس کے حوالے, تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی ہمیں مزید بھی بتائیے گا, اس میں اور کیا کیا ہے؟ اس میں ایک میری جو وہاں پہ جو میں نے ٹائم گزارا, اس میں ایک میں تو یہ کہوں گا کہ یہ معجزہ ہے میرے لیے, میری صحت کے حوالے سے. جیسے ہم وہاں پہ گئے تو ہمیں پہلے یہاں سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے وہاں بڑی احتیاط کرنی ہے, ماسک یوز کرنا ہے. اب یہ 2006 کی بات, اس وقت کوئی کانسیپٹ تھا ہی نہیں. تو جگہ جگہ پہ ہم نے عبادت کرنی ہے, پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے وہ جراثیم ہوتے ہیں اور انسان انہیل کرتا ہے سجدے میں خصوصاً جا کے, تو اس سے آپ کو چیسٹ پرابلم بھی یہ وہ ہو سکتا ہے. تو مجھے جاتے ہی 3-4 دن کے بعد ایسا ہوا میرے ساتھ. اچھا. ہاں, سب سے پہلے میں ڈسپینسری گیا, مجھے آرام نہ آیا. اس کے بعد پاکستان ہاؤس گیا, ان سے میڈیسن لی, مجھے آرام نہ آیا. باقی میرے 3 دن یا 4 دن رہتے تھے حج کو. تو میری والدہ میرے ساتھ تھیں, بہت پریشان ہوتی تھیں, اور میں پڑھا ہوں, مجھے بہت شدید ٹیمپریچر. سب لوگ چلے جاتے تھے حرم پاک میں, اور ہم ماں اور بیٹا اپنے کمرے میں رہتے. تو میں نے کہہ دیا کہ میں اٹھ نہیں سکتا تو میں حج بھی نہیں کر سکوں گا. کہ مجھے پتا تھا حج میں اتنے 2-4 دن ہمیں جاگنا بھی ہے, وہاں بھی نہ جانا ہے. تو اس میں میرے وہاں پہ ایک کزن ہے, عزیزے میں رہتے تھے, ان سے میری والدہ نے بات کی کہ اس کا کچھ کریں, باقی 3 دن رہ گئے. تو وہ آئے اور میری والدہ کو اور مجھے وہ لے گئے اپنے گھر. جاتے انہیں پہلے مجھے ہاسپٹل لے گئے, وہاں میرے ٹیسٹ ہوئے, میڈیسن دی. تو جیسے 3 دن کمپلیٹ ہوئے میں بہتر ہو گیا. واپس آیا تو پھر میری وہی حالت کہ میں اٹھ بھی نہ سکوں, ہمت نہیں تھی مجھ میں. ٹیمپریچر اتر گیا, لیکن جو ویکنس ہوتی ہے نا
اب مجھے کہا گیا کہ آپ کی بس رات کو 10 بجے پہنچ جائے گی مینا کے لیے، آپ نے 2 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس، ہم حرم جا رہے ہیں نماز پڑھنے مغرب کی، اور ہم آئیں گے تو آپ تیار ہوں گے. جو ہمارے لیڈر تھے مولانا سلیم محمدی صاحب مرحوم، واپس آئے تو میری حالت ویسے ہی ہے. انہوں نے میری امی سے کہا کہ ان کو اٹھائیں، جائیں، تیاری کریں، ہم نے جانا ہے. تو جیسے مجھے انہوں نے میری بازو پکڑی، مجھے کہا کہ آپ جائیں، احرام باندھیں، طہارت کریں، وضو کریں، اور ہم نے روانہ ہونا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. میں بہت مشکل سے یہ میں نے طہارت کی، وضو کیا. جب میں نے احرام کی نیچے والی چادر باندھی تو مجھے لگا کہ میرے اندر انرجی آ گئی ہے وہ چادر باندھنے سے. اور جب میں نے اوپر والا کپڑا لیا تو مجھے ایسا لگا بالکل میں سیدھا ہو گیا. اور میں فوراً، ہماری بلڈنگ تھی 2nd فلور پہ، میں فوراً سیڑھی اتر گیا. سب لوگ دیکھ کے مجھے حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ اٹھ نہیں رہے تھے، ابھی آپ، اور یہ واقعی میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا ہے. اس کے بعد میں نے تمام دن، تمام راتیں اپنے پورے جو احکامات حج کے ہیں وہ میں نے پورے کیے. یہ میرا اس کتاب میں ایک بہت بڑا واقعہ اس کا ذکر ہے. یہ معجزہ ہے. جب آپ اللہ کے گھر گئے ہوئے ہو، اتنی پیاری جگہ پہ گئے ہوئے ہو، تو اللہ پھر خود بھی ہمت دے دیتا ہے نا. اللہ کے معجزے تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں. اس کے بعد آج تک وہ کنڈیشن نہیں ہوئی. جب نیتیں صاف ہو تو پھر معجزے ہو جاتے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں ادب کو کس طرح فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اصل میں لوگوں کا رجحان کتاب کے ساتھ رہا نہیں. بہت کم لوگ کتاب پڑھتے ہیں. جو لوگ پڑھتے تھے، جو اس وقت ہماری ایج کے ہیں یا ہم سے سینئر ہیں، بس وہاں تک محدود ہو گیا ادب اب تو. جو اب نئی نسل آ رہی ہے وہ اب موبائل پہ لگ گئی ہے. وہاں سے کوئی چیز اچھی کی تو انہوں نے آگے فارورڈ کر دی، ورنہ رجحان اب بالکل ختم ہو چکا ہے. اس میں ہمیں بھی چاہیے، ہمارے معاشرتی، ہمارا جو معاشرے کا ایک پہلو ہے، ہم خود اس کو فروغ دیں. جو ہمارے سینئر ہیں، جو اساتذہ ہیں، جو گورنمنٹ لیول پہ جتنا کام ہو سکتا ہے اس کے اوپر کرنا چاہیے. یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے کہ ہمارے ملتان میں ٹی ہاؤس جیسا ایک ادارہ بن چکا ہوا ہے. کافی ٹائم ہو گیا، میرے خیال 3-4 سال ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ ہمارے دوست وہاں پہ جاتے ہیں، وہاں سے کچھ سینئر سے، جونیئر سے کچھ نہ کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں، اور اس کو کرتے رہنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں جو نوجوان نسل ہے نا، آج کل میں اصل میں ہم پڑ گئے روزگار میں. روزگار اتنا مشکل ہو چکا ہوا ہے اس دور میں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہم کوئی ایکٹیویٹی کریں. بالکل ایسے ہی چیزوں میں جکڑے ہوئے نا ہم نے اپنے آپ کو، جو ہماری لائف کے لوگ ہیں، ہم نے تو اپنے آپ کا ایک سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ پہلے ہم نے اپنا روزگار کرنا ہے، اس کا بندوبست کرنا ہے فیملی کے ساتھ. اس کے بعد جو ہمیں ٹائم ملتا ہے وہ پھر ہمیں ایکسٹرا ہماری ایکٹیویٹی ہیں، اور پازیٹیو ایکٹیویٹی ہیں الحمدللہ. تو اس میں ظاہر ہے پھر میں نے اپنی ایک تنظیم بنائی جس کا میں باقاعدہ چیئرمین بھی ہوں، اور میں اس کو لے کے چل رہا ہوں. اس میں مینیج کرواتا ہوں مشاعرے اپنے لیول تک، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہوں یا بڑے لیول پہ ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہماری اچھی ہو جاتی ہے اور لوگ پھر حصہ بھی لیتے ہیں. جی بالکل، لوگ آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، پھر وہ بھی انہیں انتظار ہوتا ہے. ابھی ملتان میں مزاحیہ مشاعرہ کوئی تنظیم میں نہیں کروا رہی. میں نے 5 مشاعرے کروائے ہیں. صحیح. اور میں مزاحیہ مشاعرہ کا میرا ٹارگٹ ہوتا ہے بقرہ عید کے بعد، کیونکہ جب ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بکروں پہ بہت سے شعر لکھے جاتے ہیں. اس میں چاہے وہ خامن کو یا مرد کو اپنے بکرا بنائے، جو بھی ہے، تو اس میں ہم بہت لکھتے ہیں. اور ابھی میں انشاءاللہ ایک مینیج کرنے جا رہا ہوں، اور ان قریب کر لوں گا انشاءاللہ محرم سے پہلے. ٹھیک ہے. اچھا سر، وہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈپریشن کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. بیسیکلی جو ذہنی امراض ہوتے ہیں نا، یہ روح کی بیماری ہوتی ہے. جیسے بلڈ پریشر ہے، ٹوبرکلوسس ہے، ٹائیفائڈ فیور، یہ جسم کی بیماریاں ہیں. ہمارے پاس ایسے ویز ہیں جس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. بلڈ پریشر ہے، بلڈ پریشر مانیٹر ہو جائے گا. ڈپریشن، انگزائٹی، فوبیا، او سی ڈی، وہم کی بیماریاں، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اسی لیے لوگوں میں اس کی سمجھ نہیں ہے. مثلا ایک جوان بہو گھر میں ہے، اسے ڈپریشن ہو جاتی ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کام کو دل نہیں کرتا، تو ساس یہ کہتی ہے یہ مکر کر رہی ہے، یہ ایکٹنگ کرے دی بھائی، یہ تو ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی روح کی بیماری ہے. طبیعت خوش نہ رہنا، کام کو دل نہ کرنا. اور آپ یقین کریں،
کہ جس طرح دوسری بیماری ان کا سائنٹیفک علاج ہے، یہ کیوریبل ہے، مینیجیبل تو ہے ہی، کافی کیوریبل بھی ہیں۔ کچھ بیماری ایسی ہیں جو لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ، اب ہماری میڈیسن میں بھی ہے، جو شوگر ہو تو آپ کا خیال ہے کہ وہ 2 دن کی، وہ ساری زندگی دوائی کھانی پڑتی ہے۔ اس بلڈ پریشر کی دوائی ساری زندگی کھانی پڑتی ہے۔ اچھا ایک اور اس میں ایک اور کہ جی یہ نشے والی دوائیاں ہیں، آپ کو پڑھا لکھا بندہ بھی یہی ملے گا یار اس ڈاکٹر کے پاس نہ جانا، یہ نشوں کی دوائی پہ لگا دے گا۔ حالانکہ آپ گوگل پہ دیکھ لیں کہ ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ 2 ایئرس کا ہے، اگر وہ بہت سویئر ہے، نہیں مطلب اگر مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ سے مریض بہتر ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایکٹیو ٹریٹمنٹ۔ ایک ہوتا ہے مینٹیننس ٹریٹمنٹ، وہ تھوڑی میڈیکیشن وہ جاری رکھتا ہے، پھر اس کو گریجولی وڈرا کر لیتے ہیں۔ ہرگز وہ دوائیاں نشے والی دوائی نہیں ہے۔ ایک دوائی کھا کے اگر میں ایکٹیو ہو جاؤں، دوبارہ زندگی میں واقف آ جاؤں، میں اگر پوئٹ ہوں، میں رائٹر ہوں، میں اور اچھا پروڈکٹ کام کروں، ہمارے یہ بات ان کی بالکل مجھے، ہم اس معاشرے میں ہم کتابوں سے بالکل دور ہو گئے، ہم نے موبائل پکڑ لیے، کریٹو کام ہم بھول چکے۔ ایک بات اور سائیکیٹرک حوالے سے بتاؤں کہ جیسے ایک گلاب کا بیج ہے، اس نے گلاب بننا ہے، وہ چمیلی نہیں بن سکتا۔ چمیلی کا بیج ہے، اس نے چمیلی بننا ہے۔ تو ہماری جو سائیکولوجیکل یہ بات ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری جو سب سے خوبصورت شاہکار تخلیق ہے وہ انسان ہے۔ تو جو انسان کا بیج ہے، ہی از باؤنڈ ٹو ریچ، ایسا انسان بنتا ہے جو دوسرے کے لیے یا اپنے لیے فائدہ مند ہو۔ لیکن انہوں نے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ہم تو اپنی نیڈز پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ 5 نیڈز ہیں ہماری، سب سے پہلے ہماری بیسک نیڈز ہیں۔ بالکل، اس پہ بیسک نیڈز پہ ہم لازمی بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بیسک نیڈز پہ ہم بات کر رہے تھے سر۔ تو انسان نے تو ایک اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے بننا ہے، لیکن وہ بنتا نہیں ہے وہاں تک، کیونکہ اس کی ریکوائرمنٹ پہلے بیسک نیڈ میں سیکس، ہنگر اینڈ سلیپ، ہم اسی میں لگے رہتے ہیں۔ پھر سیفٹی نیڈز، مثلا ہمیں آج اچھی چیز ملی، ہم چاہیں گے وہ پرماننٹ ہو، وہ میں نے بتایا جاب، کوئی اسی میں اپنے روزگار میں لگے رہتے ہیں۔ پھر اسٹیم نیڈز، ہر انسان چاہتا ہے اس کی ریسپیکٹ ہو، لوگ اسے پیار کریں۔ 4 چیز جب یہ پوری ہوتی ہیں تو پھر انسان کریٹو بنتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اپنا نام یا جو معاشرے کے لیے یا دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ہم میں سے تو اکثر لوگ اپنی بیسک نیڈز پوری کرنے میں لگے رہتے، اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں، اور ہمارا دانشور، ہمارا ادیب، ہمارا ڈاکٹر وہ اس لیول تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔ آپ ویسٹ میں دیکھیں کہ ریسرچ، کیونکہ ان کی نیڈز پوری ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہم سے اچھا معاشرہ ہے، ان کی اور کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں، نقصانات ہیں، لیکن وہ لوگ ریسرچ ورک کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریسرچ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ مطلب جب تک آپ کو مانیٹری کوئی نہ گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، نہ کوئی پرائیویٹ ادارے ہیں، کوئی ریسرچ، ہم نئی ڈرگز، ہم مثلا دیکھیں کہ بچوں میں کون سی ڈرگ زیادہ افیکٹو ہے، کاؤنسلنگ کا کتنا رول ہے، فیملی کو اس کو کس طرح سے بتانا ہے ہمیں، مطلب ہمیں اس چیز کا کوئی ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور میں نے جو سوسائڈ کو آپ کو بات بتائی تھی کہ آپ ہمارے ہاں تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ آپ اچھا ایک چیز میں بڑی امپورٹنٹ رہ جائے گی بیچ میں، لوگ یہ سمجھتے ہیں سر جی انہوں تک کسی چیز کی کمی ہی نہیں، گھر سے ہر شے موجود ہے پھر بھی انہوں ڈپریشن ہے۔ مطلب لوگ میٹیریل تھنگس کو ریلیٹ کرتے ہیں، کر دیتے ہیں آپ کی۔ ہاں مجھے اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں، مجھے اگر یہ بتائیں کہ جاپان سے زیادہ ایفلوئنٹ کنٹری کوئی ہے؟ سویڈن۔ دنیا میں سوسائڈ کا سب سے زیادہ ریٹ سویڈن میں ہے، سویڈن میں، ہاں پھر جاپان میں ہے، لیکن ہمارا بھی کافی ہائی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میٹیریل تھنگس کا نہیں، یہ تو اسپرٹ، روح کی بیماری ہے۔ بالکل۔ اخباروں میں اچھا اس میں مینز جس کو جو مل جائیں، اب دیہات میں پیسٹی کیڑے مار دوائیاں کھا لیتی ہیں عورتیں، اخباروں میں آپ آج کا اخبار دیکھ لیں، شہری علاقوں میں چھت، گاڑی ٹرین کے آگے آنا، چھت چلانگ لگا لینا، جن کے پاس پسٹل وغیرہ اسلحہ لائسنس کوئی امیر بتاتے ہیں، وہ اس طرح گولیاں زیادہ کھا لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ آگاہی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کو دکھانا چاہیے ایک ڈاکٹر کو، اور یہ قابل علاج مرض ہے، اور یہ بالکل کسی کو بھی ڈپریشن ہے، بڑی اچھی دوا، پہلے ایک زمانے میں دوائیاں ہوتی تھیں وہ جسم موٹا کرتی تھیں، اب تو
the dress should be tailored according to the need of the person. ہم کہتے ہیں مطلب ایسا ڈریس آپ کا جیسے آپ ڈریس آپ کا تیرا اور لینتھ اور ہوگی فلاں کسی اور کی کچھ اور ہوگی, تو جب اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ یہ میرڈ ہے, یہ ان میرڈ ہے, یہ پتلی ہے, یہ موٹی ہے, یہ پریگننٹ تو نہیں ہے, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے آلٹرنیٹ دوائیاں موجود ہیں اور ایسا کمبینیشن وہ بناتا ہے کہ جس سے اس کی فزیکل اسپرٹس تو ٹھیک ہوتی ہیں لیکن فزیکل چیز اس کی ڈیمیج نہیں ہوتی. آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خواتین اپنے ویٹ کے بارے میں بہت پرٹیکولر ہوتی ہیں, تو ہماری ایسی ڈرگز ہیں, ہماری وزن کرنے والی بھی ادویات ہیں اور ڈپریشن کی ایسی ادویات ہیں کہ جو وزن نہیں بڑھاتی. اچھا, بہت ساری پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا, ہمارے ہاں کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو جائے, کوئی ذہنی مسائل کا ڈپریشن ہو جائے یا بہت ہی کیونکہ اثرات تو اس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ہر کسی کے اوپر, تو وہ لوگ جو ہے وہ پیروں فقیروں کے پاس لے کے جانا بھی ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اچھا پتہ نہیں کوئی اس کے اوپر کوئی اثرات ہو گئے ہیں, کوئی تعویذ ہو گئے ہوں گے, کچھ نہ کچھ اس طرح کے, وہ مزید جو ہے وہ جو اس چیز کا شکار ہوگا بیماری کا, وہ اور ہی اس میں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میرے ساتھ اب یہ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے جعلی پیر تو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں میں آپ بھی ویسے ڈپریشن کا لفظ ضرور سے زیادہ استعمال کر رہی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. آپ نے پچھلے تو پڑھا ہوگا رحیم خانے وال میں ایک بندہ تھا, اس کو ایک بیماری ہوتی ہے سکیزوفرینیا, تو وہ مسجد میں گیا, قرآن شریف کو اس نے شہید کیا, ہاتھ لگایا, تو شاید سے بے حرمتی ہوگی, تو لوگوں نے اسے پتھر مار مار کے ختم کر دیا. آیا تھا اخبار میں, بڑا مشہور واقعہ ہوا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ بیماری ہوتی ہے ہماری باقاعدہ مریض کو, اس کو کہتے ہیں شیزوفرینیا ہم جیسے عام, اس میں مریض کو کانوں میں آوازیں آتی ہیں, اس کو باقاعدہ تصویریں نظر آتی ہیں, وہ ایسے باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسے کسی سے بات کر رہا ہے. تو ہمارے ہاں جو پوری پیر مرید کا سسٹم ہے یہ بہت پیسے لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں جو وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں, ان کو ظاہر بس جیسے مرغی ہے, میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ اس کا کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے. اچھا, اس کے اثرات بھی ایک دورہ پڑا, یہ تو اسے رینڈم ہوتا ہے, ہو سکتا ہے 15 دن بعد پڑے. پیر کے پاس لے گیا, اس نے پھونکا مارا تو 15 دن دورہ نہیں پڑا. صحیح ڈٹھے کتنا سیاح پی رہی. حالانکہ مرغی کا علاج ہے اور بالکل وہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے, بڑی نئی دوائیاں آ گئی ہیں. تو میرے مقصد ہے ہمارے اس چیزوں کا, اور ڈپریشن کو آپ, ڈپریشن تو ایک مرض ہے نا, انگزائٹی ہے, فوبیاز ہیں, وہم کی بیماری ہے, یادداشت کی کمی کی بیماری ہے, سیکسول ڈسفنکشنز ہیں, اوبیسٹی موٹاپا ہے, یہ بھی سائیکولوجیکل بیماری ہے. فوبیاز, ہاں فوبیاز بہت زیادہ لوگوں کا جو ہے یہ بہت زیادہ ایشو ہم دیکھتے بھی ہیں. بعض لوگوں کو سوشل فوبیا ہوتا ہے, باہر تو نکلتے ہی نہیں ہیں, بینک نہیں جا سکتے. ہاں, اس کی سمپل ٹریٹمنٹ ہے. میں نے میرے پاس ایسے بھی مریض آئے کہ جو 15 اٹیمپٹس کر چکے تھی ایک عورت کے, جی وہ جہاز سے نہیں معاملہ میں, اسے پینک اٹیک ہوتا ہے. ہاں بالکل, کلاسٹروفوبیا کہتے ہیں اسے ہم. میں نے ٹریٹمنٹ کیا بہاڑی میں اور اللہ کا بڑا احسان ہے, وہ 3 حج کر آئی ہے, میری دعائیں بھی بڑی کرتی ہیں. ماشاءاللہ, آپ نے اس کے فوبیا کو ختم کیا. اور وہ تھوڑی سی دوائی اس کی ہوتی ہے, میں پھر سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہوں, پلیز کنٹینیو میڈیسنز وائل اسٹے ان سعودی عربیہ. کچھ لوگوں کو پانی سے بڑا خوف آتا ہے, کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے بہت خوف آتا ہے. بالکل مختلف قسمیں ہیں. یہ تو ایک ایگزامپل ہے نا, فیئر آف کلوز اسپیس. بعض لوگوں کو لوگوں میں جانے سے ڈر ہوتا ہے, بعض اکیلے نہیں جا سکتے, چاہے ان کے ساتھ سائیکل لے کے چلے جائیں گے, اکیلے نہیں جا سکتے. دیٹ از فوبیا, کہ ارریشنل فیئر ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ریشنل کوئی نہیں ہوتا. اور اینٹیسپیٹری, مثلا اسے بازار جانے کا کہہ رہے پہلے سے ہی بیٹھ جائے گا, پریشان ہو گیا کہ میں نے نہیں جانا. تو اس کا ایگزیکٹ ٹریٹمنٹ ہے, سائیکولوجیکل بھی ٹریٹمنٹ ہے اور دوائیوں سے بھی ٹریٹمنٹ ہے, مکس ٹریٹمنٹ. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ذہنی امراض قابل علاج ہے, ڈپریشن ان میں سے ایک مرض ہے. اور یہ جو پھول تعویذ وغیرہ اس میں حقیقت نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ ہم اس طرح سے کہیں کہ یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ہم پیار بھر شوگر کوٹڈ وے میں کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. میں آپ کو آج جب دوں موٹاپے سے کم کرنے کی دوائی, آپ سب سے پہلے پوچھیں گے یہ کہاں کی بنی ہوئی ہے, اس کا سیفٹی پروفائل کیا ہے. تو میرا مقصد ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ جادو ٹونا مریض جب, اور وہ ان سے اچھے بھلے پیسے لیتے ہیں, خدا کی قسم بڑا دل خراب ہوتا ہے کہ جب لٹ پٹ جاتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک انجیکشن ہم لگاتے ہیں تو اس کی آوازیں, کانے اور سب بند ہو جاتا ہے. اب تو لوگ ایسے ہیں میرے پاس جو آ کے ہاتھ چومتے ہیں, پتہ نہیں ہمیں خدا سمجھتے ہیں وہ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اتنے بڑا پیر اس کا علاج نہیں کر سکا, اور انہوں نے ایک ٹیکے سے ہی ٹھیک کر دیا. تو یہ میں آپ کو اس انداز میں بتا رہا ہوں کہ یہ سائنٹیفک بیماری ہے جس میں کانوں میں آوازیں آنا,
صحیح. تو یہ ڈپریشن تو ایک بیماری ہے, اینگزائٹی بھی اچھی بڑی بیماری ہے. راتوں کو آپ کی نیند نہیں آتی, آپ کے جاگتے رہتے ہیں, آپ کا دماغ بڑا ایکٹیو رہتا ہے. ڈیفیکلٹی ان گیٹنگ ٹو سلیپ, ہر وقت ٹینس رہنا, پریشان, چیزیں رکھ کے بھول جانا, چھوٹی چھوٹی بات پہ پور امپلس کنٹرول, ذرا سی بات پہ غصہ کر دینا. ڈپریشن کی علامات, ڈپریشن والے کی صبح, وہ صبح, اس اینگزائٹی والے کو نیند آتی نہیں, انیشیل انسومنیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ٹرمینل ڈپریشن والا مریض صبح جب 3 بجے اٹھ جائے گا اور وہ کہے گا کہ اب تو سارا دن میری تباہی آ گئی ہے اب, اور اسی ٹائم وہ سوسائڈ کرتے ہیں. صبح صبح جا کے گھر والے سارے سو رہے ہوتے ہیں, وہ جا کے گاڑی کے نیچے آ گئے یا اور جو بھی اٹیمپٹ کرنی ہے, تو ان کا صبح اٹھ کے انہیں بڑا بوجھل ہوتا ہے. ڈائرل ویریشن آف موڈ, بہت آوازار ہوتے ہیں زندگی سے. بالکل صحیح فکر جو میں نے مجھے کہنا چاہیے تھا, آوازار. لوگوں کو آوازار طبیعت. آپ نے تو سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. کیونکہ ہم لوگ یہ روزمرہ روٹین میں یہ چیزیں دیکھ تو رہے ہوتے ہیں, لوگ اپنی چیزوں سے بڑے آوازار پھر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی, کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شاہد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کروائیں. جی کریں آپ. سلام دے ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. شاید ساری بات کر رہا ہوں سر, یہ دیکھا ہے ابھی آپ کو. وعلیکم السلام شاہد صاحب. اور آپ کی یہ ماشاءاللہ یہ میں باتیں ساری سن رہا ہوں ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھے آپ نے ماشاءاللہ ادھر آ کے آپ کو ماشاءاللہ پہلی بار اس معاملے میں تجربہ رکھتے ہیں, اور آج یہ مجھے بارہ پہلے بھی آپ آتے ہو گئے, ڈیفینیٹلی میں نے ابھی دیکھا, بڑا اچھا لگا. اور یہ آپ کا جو یہ ہے نفسیات کا ایشو, یہ آج کل معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تو لوگوں کو اویئرنیس دینے کی بڑی ضرورت ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اگر آتے رہے ہیں تو اچھا ہے. تو آپ ویسے بتا تو رہے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ کے خیال میں اس کا سر ایک جو بڑا کوئی کنسالیڈیٹڈ سولوشن ہے میرے خیال میں, آپ گفتگو میں اس کو بیان کرتے ہی رہے. میں بھی ذرا جاننا چاہوں گا سولوشن وہ جاننا چاہ رہے ہیں. اس میں جو بھی اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کاز کی طرف جاتا ہے, کہ کاز کا مطلب ٹریٹمنٹ تو آپ نے کر دیا. مثلا ہم نے یہ اب مزید ذہنی امراض سے بچنے کے لیے ہمیں معاشرے میں پیار محبت کو فروغ دینا ہوگا, ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. بچوں کی جو ریئرنگ پریکٹس ہے کہ بچوں کو ایک خاص قسم کے جذبات, ان کی ضروریات کو مد نظر رکھنا ہے, غربت کو دور کرنا ہے. سب سے بڑی جو جہالت کے بعد ہمارے جو سیکنڈ فیکٹر ہے وہ ہے غربت. صحیح بات. میرا مقصد یہ کہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی اچھا غریب لوگوں کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل ہے. آپ جتنے جنرل, بریگیڈیئر, کرنل, ڈاکٹر, 2 بچے سب کے, میں نے تو یہ ریسرچ کی اس کے اوپر. اور یہ جو ڈپریشن اور اینگزائٹی یہ غریب خاندانوں میں زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اسلام کے اصولوں پر اگر ہم چلیں, اگر ہم زکوٰۃ کا صحیح استعمال کریں, اگر ہم ایک امیر خاندان ایک غریب خاندان کی پرورش اپنے ذمہ لے لیں, کسی جوان لڑکی کا ہم رشتہ کروا دیں, کسی بے روزگار نوجوان کو ہم روزگار دلوا دیں, تو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پھیلاؤ سے. اسی طرح لوگوں میں جب اویئرنیس ہم بتائیں کہ بھئی یہ بیماری ہے, یہ لڑکی مکر نہیں کر رہی, یہ لڑکا پڑھائی میں کمزور ہے, یہ بہانے بازی نہیں کر رہا, اس کا علاج ہے اور یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, تو اب اویئرنیس بڑی ضروری ہے. اور پریونشن یہی ہے کہ تعلیم کسی طریقے سے کوئی صورت, میں سمجھتا ہوں اسلام کا جو سسٹم ہے کہ ہمیں اگر ایک دوسرے کا پیار پیدا ہو جائے, ہم خود تو اچھے اچھے کھانے ایئر کنڈیشن میں سو رہے ہیں, لیکن ہمارے ساتھ والا گھر والا جو ایک پنکھے میں 10 بندے سو رہے ہیں, ہم تھوڑا سا احساس کریں, اس کو ایک کولر لے دیں. اگر دوسروں کے لیے آسانیاں کر دیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اپنے, اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو لازمی کرنی چاہیے. بالکل صحیح. سر بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ دونوں ہمارے شو کا حصہ بنے, اور بہت ساری انفارمیشن جو ہے آج ہمارے ویورز تک بھی پہنچی. کوئی میسیج دینا چاہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے ہمیں اسلام سے جو دوری ہے نا وہ ہمیں ختم کرنی ہے. اگر یہ مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں تو صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہوئے ہیں. رہی ادب کی بات, تو یہ جب ٹریول کرتا ہے نسل در نسل تو یقیناً کوئی تخلیق سامنے آتی ہے. تو میرا تو یہی میسج ہے آج کا کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں, پازیٹیو تخلیق کریں, پازیٹیو سوچیں,
اور پازیٹیو رویہ اختیار کریں دوسروں کے لیے. مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں, دراصل زندگی وہ ہے کہ لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں. بالکل میرا یہ میسج. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.